अस्सलाम वालेकुम। सिटी एट 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकता है। हमें नहीं पता होता कि दूसरे लोग किस चीज़ से गुजर रहे हैं, इसलिए वो सिर्फ थोड़ी सी काइंडनेस से अगर आप किसी और की ज़िंदगी जो है आसान कर सकते हैं तो आखिर क्यों नहीं करेंगे। तो जी बाकायदा तौर पे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आइंदा 24 घंटे में फैसलाबाद शहर के मौसम के क्या सूरत हाल रहेंगे। अगर मैं बात करूँ ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 22 डिग्रीज रहेगा। इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर रहेगा 6 डिग्रीज। अगर मैं बात करूँ हवा की तो बिल्कुल हवा नहीं चल रही है इस वक्त, लेकिन आपको पता है जैसे जैसे दिन गुजरता है हवा जो है वो ज़्यादा हो ही जाती है। यूवी इंडेक्स की बात करें तो सिर्फ 2 है जो कि मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन सनस्क्रीन का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। स्पेशली 11 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर के लाजमी तौर पर सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। और ऑफकोर्स आपको पता है बारिश के इम्कान अभी भी अगले 10 दिन में बिल्कुल नहीं है। ये बड़ा मसला बन गया है पंजाब के अंदर और शहरों में भी ये प्रॉब्लम चल रहा है, जिसकी वजह से स्मोक और फॉग का इशू जो है वो बड़ा कंसिस्टेंटली चल रहा है। हमारे लंग्स इफेक्ट हो रहे हैं, हमारे ब्रीथिंग इफेक्ट हो रही है और आगे चलते हैं ऑफकोर्स हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए, हमारे जो प्यारे हैं, अपने लिए भी और सबके लिए भी कि ब्रीथिंग जो है वो तो एटलीस्ट सेफ हो। ये तो नहीं हो कि जी अगर आप बाहर सांस ले रहे हैं तो वो भी आपके लिए एक हैजर्ड चीज़ बन रही है। बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट की तरफ से फौरी तौर पे स्मोक के इशू के ऊपर काम किया जाए और ये जो हर सर्दियाँ बढ़ता जा रहा है ये प्रॉब्लम, इसको लाजमी तौर पर कंट्रोल किया जाए। साथ ही साथ विजिबिलिटी 998 मीटर्स है, जो कि ऑफकोर्स आपको पता है पिछले हफ्ते हमें काफ़ी फॉग देखने को मिली थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बड़ी इफेक्ट हो रही थी। कंपैरेटिवली बेहतर है, लेकिन फिर भी बहुत जो खुले इलाके हैं वहाँ पे आपको हो सकता है काफ़ी थिक फॉग देखने को मिले। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि या तो टाइम से निकल जाएं और अगर आप देर से निकल रहे हैं तो लाजमी तौर पर आगे फ़ोन करके बता दीजिए कि हम लेट हो जाएंगे, लेकिन जल्दी मत करें, ना तो अपनी जान को खतरे में डालें ना ही किसी और की जान को खतरे में डालें। हर सुबह का आगाज़ एक पॉजिटिव मैसेज, एक पॉजिटिव पैगाम के साथ करते हैं। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती राकिब नईमी हमारे साथ मौजूद है, चलते हैं उनके पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की अच्छी बात, फितरत के वो उमूर जिन्हें हर ज़माने और वक्त में पेश नज़र रखा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन उमूर के बारे में निशानदेही फरमाई। बुनियादी तौर पर ये 5 उमूर हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका में इनका जिक्र है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आप सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतना करने का हुक्म दिया। यानी खतना करना ये इंसान के फितरती उमूर में है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक ये फितरत रही है कि मर्द का खतना किया जाता है। नंबर 2, मूँछों के बालों को तुरशवाना या छोटा रखना। मूँछों के बाल मुकम्मल तौर पे साफ करने की बजाय इसे छोटा रखने का, तुरशवाने का हुक्म आया है। फितरत के इन उमूर में से एक ज़ेरे नाफ बाल का साफ करना, यानी जो इंसान के नाफ के नीचे बाल हैं उन्हें साफ किया जाए। फितरत के इन उमूर में से एक अमर यह है कि नाखूनों को तुरशवाया जाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले दाएं हाथ के नाखून तराशते थे और उसके बाद फिर बाएं हाथ के नाखून। और फितरत के इन्हीं उमूर में से एक ये है कि बगल के बालों को उखेड़ा जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदायत इंसान की ज़ाती तहारत, पाकीज़गी और नज़ाफ़त को बयान करती हैं कि इंसान किस तरह अपने जिस्म से गंदगी को ख़त्म करे। तो जी इस खूबसूरत पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं और लाजमी तौर पे हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन जो है उसमें इजाफा करते रहें और जितना हो सके इन्फॉर्मेटिव बना सके अपने प्रोग्राम को, इस प्लेटफॉर्म को। आगे बढ़ते हैं, आपको पता है आपकी हर सेलिब्रेशन हमारी पूरी टीम की भी सेलिब्रेशन है। अगर हो सके तो हम तो वहाँ पर पहुँच ही जाएँ, तो लेकिन हम लोग आपके साथ स्टूडियो में आपकी सेलिब्रेशन में ज़रूर शामिल होते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही होगा, स्पेशली अगर हम बात करें
ایجوکیشن کے حوالے سے آف کورس بہت امپورٹنٹ سیکٹر ہے اور ایشوز جو ہیں کافی عرصے سے چلتے آ رہے ہیں، پھر چاہے وہ ٹیچرز کی شارٹیج کے حوالے سے ہو، فنڈنگ کی شارٹیج کے حوالے سے ہو، ٹیچرز کو اوور برڈن کرنے کے حوالے سے ہو، اور ایون اگر ہم اسپیشلی گورنمنٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر تو یہاں تک حالات پہنچ چکے ہیں کہ ٹیچرز کے 5 سال کے کانٹریکٹس پورے ہونے کے باوجود ان کو پرماننٹ نہیں کیا گیا ہے، نہ ہی ان کی سیلری ریز کی گئی ہے، نہ ہی ان کی جو بھی ضروریات تھیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر بات کریں تو تبادلہ یعنی کہ موو کر سکنا ایک لوکیشن سے دوسری لوکیشن پہ، پھر چاہے وہ فیملی ایشوز کی وجہ سے ہو، پھر چاہے کسی اور ایشو کی وجہ سے ہو، کوئی اور ریزن ہو اس کے پیچھے، ضروری ہے ٹیچرز کو یہ جو پلیٹ فارم ہے وہ دیا جائے کہ وہ اپنی آواز جو ہے آگے رکھ سکے، اپنے ایشوز کو آگے لا سکے، اور گورنمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے امپلائیز کو پوری فیسلٹیز تو پرووائڈ کریں سب سے پہلے، کیونکہ بچوں کی ایجوکیشن، ان کا فیوچر ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اساتذہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے اساتذہ کا کسی بھی بچے کی زندگی میں، اسپیشلی اگر میں اپنی ایجوکیشن کی ہی بات کر لوں تو آج تک مجھے میرے ٹیچرز یاد ہیں اور ان کا میری زندگی میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے، آئی ایم شیور کہ آپ لوگ سب اگری کرتے ہوں گے۔ لیکن جب ٹیچرز کو ایسے ایشوز فیس کرنے پڑتے ہوں تو وہ کس طرح سے بچوں کو بہتر طریقے سے جو ہے تربیت دے پائیں گے، اپنا فرض کس طرح سے ادا کر پائیں گے۔ بہت ہی خاص مہمان آج میں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں جن کے ساتھ انہی ایشوز کے اوپر بات کریں گے، کوشش کریں گے کہ نہ صرف اداروں تک آواز پہنچائیں گے، میسج پہنچائیں، بٹ پرابلم سالونگ کی طرف لے کر آئیں اور چیزوں کو سالو کرنے کی کوشش کی جائے۔ میں جلدی سے انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں۔ ہمارے ساتھ آج چودھری محمد صفدر موجود ہیں جو کہ صوبائی صدر ہیں ایجوکیٹرز ایسوسی ایشن کے۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر، بہت بہت شکریہ آپ کا، اپنے وقت نکالا ہمارے لیے، ہمارے شو کے لیے۔ آج کل سردیوں میں مجھے پتا ہے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، اسپیشلی دسمبر کے منتھ میں، اور جب آخر کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، یہ جو 2-3 ہفتے آپ کو جنوری کے شروع میں دسمبر کے اینڈ میں ہوتے ہیں، یہ ذرا زیادہ ہی مشکل ہوتے ہیں، تو اس سے ہم تھوڑے اور زیادہ شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے اتنی ٹھنڈ میں بھی وقت ایشو پر آواز اٹھانے کے لیے۔ بڑا ضروری ہے کہ ٹیچرز کو فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں۔ سب سے پہلے جو مین ایشو ہے جو کہ تبادلے کے حوالے سے، اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ آخر کیوں ٹیچرز کے لیے شفٹ کرنا یا اپنے کوئی اگر لوکیشن ان کو بدلنی پڑ رہی ہے فار وٹ ایور ریزنس، کیوں اس کو اتنا مشکل بنایا گیا ہے؟ جی فاطمہ، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں سٹی 41 کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک بہت ہی سینسٹیو ایشو پہ جو ہمارے اساتذہ کو آج درپیش ہے اس پہ ہمیں کال مدعو کیا۔ دیکھیں فاطمہ، یہ جو ہمارا اساتذہ کی ٹرانسفر کا ایشو ہے، میں سب سے پہلے تو اپریشیٹ کرتا ہوں گورنمنٹ پنجاب کو، جس میں ہمارے منسٹر ایجوکیشن جناب ڈاکٹر مراد راز صاحب، کہ انہوں نے بہت اچھا سٹیپ لیا کہ ہماری تمام تر ہمارے جو ایشوز ہیں، ہماری ٹرانسفر، پرموشن، ہماری چھٹیوں کا ایشو ہے، یعنی پورے کا ڈیٹا، پورا ہمارے جو ایشوز ہیں، جتنے بھی ہمارے سروسز کے ریلیٹڈ ہیں، ان کو کمپیوٹرائز کر دیا ہے۔ ہم بہت اس پہ یہ احسن قدم ہے گورنمنٹ پنجاب کا، اور اس میں انیشیٹو جو ہے جناب ڈاکٹر مراد راز صاحب کی طرف سے۔ لیکن اس میں باقی تمام معاملات ٹھیک جا رہے ہیں۔ جو ای ٹرانسفر کیا ہے کہ ٹرانسفر آن لائن، نو ڈاؤٹ کہ گورنمنٹ پنجاب کی طرف سے جو اربوں کی کرپشن انوالو ہو جاتی تھی ٹرانسفر کی مد میں، اس سے چھٹکارا حاصل ہوا ہے۔ اساتذہ کو دفاتر کے اپلیکیشن لے کے جانا پڑتا تھا، ایون کہ خالی سیٹ ڈھونڈنا پڑتی تھی، ہیڈ ماسٹرز، ہیڈز، اسکولز کے ہیڈ سے پرمیشن لینا پڑتی تھی، کوئی دیتا تھا کوئی نہیں دیتا تھا، وہاں پھر سیاسی طور پہ فون کروانے پڑتے تھے۔ یہ ان تمام چیزوں کا ازالہ ہو چکا ہے، اور آج ٹیچر جو ہے وہ فنگر کلک کے اوپر اپنے موبائل کے اوپر لاگ ان ہوتا ہے اور وہ اپلائی کرتا ہے۔ لیکن ایشو کہاں آ رہا ہے کہ باہر جب سے یہ مطلب پچھلے 3 سال سے ای ٹرانسفر کا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ اساتذہ جو خصوصی طور پر میں فیمیل کی بات کرتا ہوں، کمپنسیٹ جو گراؤنڈ ہے اس پہ اوپر، یعنی میرڈ، شادی ہو جاتی ہے، بیوہ ہے، ڈسیبل ہے، جو شادی کی صورت میں جس ہماری بہن نے کسی اور ڈسٹرکٹ میں انٹر ڈسٹرکٹ ٹرانسفر کروانی ہے، اس کو یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے کہ وہ جب اپلائی کرتی ہے تو اس کو جس ضلع میں اس نے جانا ہے تمام سیٹس جو ہیں بلاک کر دی گئی ہیں۔ یہ ہر فیز میں یہ سامنا کرنا پڑا۔ اس مرتبہ اس ٹرانسفر اوپن ہونے سے پہلے ہماری سیکٹری ایجوکیشن اور انچارج جو ہمارے ڈی پی آئی رانا قیوم صاحب سے یہ بات ہوئی،
انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ ہم نے تمام پچھلے جو ایشوز ہیں ان کو ہم نے ری ایڈریس کر لیا ہے، تو کسی قسم کی کوئی سیٹ بلاک نہیں ہوگی، سنگل ٹیچر کو بھی ٹرانسفر کی ہم فیسلٹی دیں گے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ 14 تاریخ سے لے کے اب تک جو صرف اور صرف اگر ٹرانسفر کے لیے کسی نے اپلائی کیا تو وہ میوچل ٹرانسفر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب میوچل کے لیے کیا ہمارے ٹیچر جو ہیں وہ کیسے تلاش کریں اپنا جو سبسٹیٹیوٹ؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ امپاسبل ہے۔ اکا دکا جو ہے وہ ٹیچرز کو اپنا سبسٹیٹیوٹ مل جاتا ہے اور وہ میوچل ٹرانسفر کروا سکتے ہیں۔ دیکھیں ٹرانسفر کا بلا تفریق جو ہے، جس کو ایشو ہے ٹرانسفر کوئی شوق سے نہیں کرواتا، اور جو ہماری بہنیں ہیں وہ اگر وہ ڈسیبل ہیں، وہ اپنے اسکول کے قریب جانا چاہتی ہیں، اس کو مسائل کا سامنا ہے۔ اگر وہ ڈسیبل پہلے نہیں تھی اب ہو گئی ہیں خدا نہ خاصہ کوئی حادثاتی طور پہ، تو اس کے لیے تو آپشن موجود تھی کہ وہ اینی ٹائم، لیکن وہ اینی ٹائم کیا کہ ابھی ٹرانسفر اوپن ہے تو وہ اپلائی نہیں کر رہی، کیونکہ جس جگہ پہ جانا چاہ رہی ہیں سیٹس بلاک۔ اور جو ہماری بہنیں جب آپ کہتے ہیں بلاک کر دی گئی ہیں تو اس کا کیا معنی ہے؟ بلاک سے مراد یہ ہے کہ جس ضلع میں جانا چاہ رہے ہیں، فار ایگزامپل اوکاڑا سے فیصل آباد آنا ہے، تو یہاں بلاک کا مطلب یہ ہے کہ سیٹ ڈیو ٹو پروموشن کوٹا جو ہے اس کو بلاک کر دیا گیا۔ حالانکہ یہ پچھلے 6 ماہ سے ہمارے ڈسٹرکٹ کے جو ہماری اتھارٹیز ہیں ان کو پابند کیا گیا تھا کہ آپ اپنی پروموشن جلدی کیجئے اور پروموشن کرنے کے بعد ہم ٹرانسفر اوپن کریں گے، اور ایسا ہی ہوا ہے کہ پروموشنز ہوئی ہیں اور پروموشن والے ٹیچرز اپنی اپنی سیٹوں پہ گئے ہیں، اور جو سیٹیں خالی تھیں ان کو ان بلاک کیا گیا۔ یہ سیکرٹری صاحب کی طرف سے یہ ہماری بات جو ہے پچھلے ماہ میں جو ہے 22 ستمبر کو ہماری میٹنگ ہوئی، اس میں کہا گیا کہ ہم تمام سیٹیں بلاک کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد جو اور ٹیچرز بھی ہمارے میل ٹیچرز بھی اپلائی کرتے ہیں تو ان کو وہ لوگ اگر تو سرپلس ہیں، اگر تو وہ سرپلس ہیں تو وہ جا سکتے ہیں، ادروائز نہیں جا سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرپلس ہونے سے مراد یہ تو ریشنلائزیشن ہوئی، یہ ٹرانسفر نہ ہوئی۔ تو یہ ہماری ریکویسٹ ہے ارباب اختیار سے، جو اس کے ذمہ دار ہیں، ہمارے سیکرٹری ایجوکیشن ہیں ڈاکٹر مراد راز صاحب ہیں، ہم ان کی یہ گوشوار کر چکے ہیں۔ ہم پچھلے دنوں سے ہمارے کچھ سٹیک ہولڈرز نے پروٹیسٹ کی بھی کال کی، لیکن ہم نے ہمبلی سبمیشن کی ہے کہ ان ایشوز کو دوبارہ ری ایڈریس کیا جائے اور اس کی ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کیا جائے، اور اگر اس کو چند دن کے لیے ڈیلے کرنا پڑتا ہے تو کر دیجئے، کیونکہ ٹرانسفر جو آئے دن نہیں ہوتی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب سے یہ ٹرانسفر آن لائن شروع ہوئی ہے، ہماری فیمیل بہنیں جو انٹر ڈسٹرکٹ ٹرانسفر کے لیے تڑپ رہی ہیں اور ان کی 4 سال سے ٹرانسفر نہیں ہو رہی۔ اب سیاسی طور پہ یہ ہو نہیں سکتی، یہ کسی مطلب دیکھیں یہ ٹوٹلی میرٹ پہ ہیں، لیکن ایلیجیبل تو ڈکلیئر کیا جائے۔ اب اگر ٹیچر ایلیجیبل ہی نہیں اپلائی کر دے گی تو وہ ٹرانسفر کیسے ہوگی؟ نو ڈاؤٹ کہ ٹرانسفر جو ہے وہ ایک فنگر کلک کے اوپر ہو رہی ہے، جسٹ اپلائی تو اپلائی کرنا پڑے گا، لیکن اب جو اپلائی کرنے کے لیے باؤنڈ کر دیا گیا ہے کہ اب سنگل ٹیچر۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم نے 12 مرتبہ یہ بات کی ہے کہ ایسے سکول کو ایگزسٹ کیوں کر رہے ہیں کہ یہاں سنگل ٹیچر ہی کام کر رہا ہے۔ اب پرائمری سکولز کی میں بات کرتا ہوں، ایسے سکولز کو وہاں کنسولیڈیٹ کر دیا جائے بڑے سکول کے ساتھ، یا اگر سکول کو چلانا ہے تو پھر منیمم 7 ٹیچر دینے، تاکہ ٹیچرز کو جب ایشوز ٹرانسفر کے آئیں تو وہ ٹرانسفر ہی کرا سکیں۔ اب ہماری دیکھیں ہم معاشرے میں رہتے ہیں، اسی معاشرے کا حصہ ہیں، ہماری بہن جو 4 سال سے شادی کی بنا پہ نہیں جا سکتی، تو کیا شادی کے بعد کی زندگی اس کی خراب نہیں ہو رہی؟ اس کو اپنے سسرال کا سامنا، مختلف باتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کا میاں کہتا ہے کہ آپ ٹرانسفر کروا کے آؤ یا تو نوکری چھوڑ دو۔ ٹرانسفر ہو نہیں رہی، نوکری کیسے چھوڑیں؟ آج کا دور کیسا ہے؟ تو اب یہ جو ایشوز کریٹ ہو رہے ہیں تو اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے میں پھر ایک بار ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر مراد راز صاحب جو کہ منسٹر ایجوکیشن ہے، انہوں نے بڑے اچھے سٹیپ لیے ہیں، تو اس کی طرف بھی فوکس کریں کہ جو ہمارے انٹر ڈسٹرکٹ ٹرانسفر ہے وہ ہر قسم کے لیے اس کو اوپن کیا جائے۔ آپ نے مینشن کیا کہ
پرائمری اسکولز اس طرح کے ایگزسٹ کرتے ہیں جہاں پر سنگل ٹیچر، ایک ٹیچر. ہاں جی، یہ کس طرح سے کوئی کام کیا گیا ہے؟ کیا نمبر آف ٹیچرز بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اب دیکھیں جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ مراد راج صاحب کی طرف سے ہی انیشیٹو بار بار یہ کہ ریشنلائزیشن جب کی جاتی ہے تو یہاں ٹیچرز سرپلس ہیں ان کو ان سکولز میں بھیجا جائے. تو اس کے باوجود سنگل ٹیچرز والا ایشو حل نہیں ہوا. اب ہماری طرف سے بینگ اے اسٹیک ہولڈر ہماری ہمیشہ ریکویسٹ رہی ہے کہ سنگل ٹیچر سے اسکول نہیں چلتا. ایک پورے اسکول کے لیے پرائمری اسکول میں دیکھیں 7 کلاسز ہیں. ہاں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے 7 کلاسز، بچہ ایک ہو یا 40 ہو، تو اس کے جو بکس ہیں وہ میٹر کرتی ہیں. ایک ٹیچر ہے اور وہ سارے اسکول کو کس طریقے سے رن کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرا ٹیچر ہماری بہن ہے یا میرا بھائی ہے، وہ قابل تحسین ہے کہ اس نے اس اسکول کو آباد کیا. کتنے بچے یوزلی انڈر ہوتے ہیں یہ سنگل ٹیچر کے، جو اگر جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں؟ دیکھیں جو ریشو ہے وہ 45 کے ہے کہ 45 پہ ایک ٹیچر ہے. 45 پہ ایک ٹیچر؟ ہاں جی، اگر 45 سے اوپر ہے تو پھر 2 ٹیچر ہیں. اور جب یہ کہا گیا تھا کہ منیمم ٹیچرز 3 دیے جائیں گے، لیکن جو ابھی سنگل ٹیچرز موجود ہیں، ایون 2 ٹیچرز موجود ہیں، تو اب منیمم ریکوائرمنٹ کتنی ہے جو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے وہ 3 ہے. اب ٹیچرز وہاں 2 ہیں. ہماری بہن کی شادی ہو چکی ہے، 4 سال سے وہ تڑپ رہی ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ پھر جاب چھوڑ دے. اب کیا جاب چھوڑ دے گی تو پھر ڈپارٹمنٹ جو اسکول چل جائے گا؟ تو یہ ہماری بار بار ریکویسٹ ہے. پھر ایک بار ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارے جو اس کے ذمہ داران ہیں، سیکرٹری ایجوکیشن جناب غلام فرید صاحب ہیں، جو اس کو تمام معاملات کو ہینڈل کرتے ہیں، وہ ہمارے ڈی پی آئی ایلیمنٹری جناب بڑے محترم ہیں رانا عبدالقیوم صاحب، وہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. دیکھیں ایشو ہوتے ہیں، کوئی بھی نیا جو سسٹم لانچ کرتے ہیں، یہ ایک سافٹ ویئر ہے، اس میں ایشوز آتے ہیں. انہوں نے یہ ہر فیز پہ جو سالو کرنے کی کوشش کی ہے، سالو کیے بھی ہیں، ہم مطلب اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن جہاں ایشو ہے وہ اس کو ریڈریس کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ اس طریقے سے دیکھیں اگر 25% اساتذہ یا 20% اساتذہ ٹرانسفر چاہتے ہیں، تو جب ٹرانسفر اوپن ہو اور اس میں صرف 5% اساتذہ ٹرانسفر ہو سکیں، تو پھر کیا ٹرانسفر کو اوپن کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ ہاں، اگر کچھ پرسنٹیج مان لی جائے، اگر 20% میں سے 2% اگر ٹرانسفر نہیں بھی ہو سکتی تو پھر تو ہم کہتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ ٹرانسفر بلا تفریق ہر ٹیچرز کا حق ہے اس کو، کیونکہ جو ایشوز پہ اس نے جانا ہے اس کو شوق نہیں ہے. دیکھیں اگر کوئی بیوہ ہو گئی ہے، اس کا ایشو ہے، وہ اپنی جس جگہ پہ یہ بھی ہے جو ڈائیورس ہو گئی ہے، یہ بہت بڑا ایک معاشرے میں ایشو بن جاتا ہے. جی بالکل، اور ڈفرینٹ ایشوز جو ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے. اساتذہ سے ریلیٹڈ، جیسے میں نے پہلے کہا، اساتذہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں کسی بھی بچے کی زندگی میں. ایکچولی ان کے آگے جا کے جو بھی زندگی ہوتی ہے اس میں بہت سارا کنٹریبیوشن اساتذہ کا ہوتا ہے. بریک کے بعد ہمیں ہمارے ایک اور خاص مہمان بھی جوائن کریں گے اور گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، لیکن بریک کا وقت ہو رہا ہے تو یہاں پر چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہوں گے، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے بات کر رہے تھے ٹیچرز کے حوالے سے، کس طرح سے ضروری ہے کہ فوری طور پہ اسپیشلی گورنمنٹ سیکٹر کے اندر ان کی جو بھی فیسلٹیز ہیں، جو بھی ڈیمانڈز ہیں، ان کو پورا کیا جائے، ان کے لیے چیزوں کو اور مشکل نہ بنایا جائے. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ٹیچرز بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں کسی بھی بچے کی زندگی میں، اور آگے جا کے ان کا جو بھی بیہیویئر ہوگا یا وہ جیسے بھی انسان بنیں گے اور جیسے بھی معاشرے میں اپنا کردار ادا کریں گے، وہ سارا کا سارا ڈپینڈ کرتا ہے کسی ٹیچر کے اوپر. لیکن اگر ٹیچر کو اپنے حقوق ہی نہیں مل رہے ہیں، اگر وہ اتنے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، تو کس طرح سے وہ اپنے فرض کو پوری طرح نبھا پائیں گے؟ آگے بڑھتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے ساتھ، میں نے آپ کو بریک میں جانے سے پہلے کہا تھا، بہت ہی خاص مہمان ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیو میں اس ڈسکشن کے لیے، اسپیشلی جہانگیر اشرف جو کہ ہمارے سینئر رپورٹر ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں جہانگیر. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے، ہمارے شو کے لیے. اور اسپیشلی آپ کو پتہ ہے سردیوں کے اندر
تھوڑا اور زیادہ مشکل ہوتا ہے کسی بھی چیز کو کرنا، اور اسپیشلی ان کچھ ہفتوں کے اندر. تو اس لیے بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ کا کہ آپ نے جوائن کیا ہمیں اس ڈسکشن کے لیے. آگے بڑھاتے ہیں ڈسکشن کو. جیسے آپ نے سنا ہوگا بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جہانگیر، ٹیچرز کے ایشوز جو ہیں بہت عرصے سے چلے آ رہے ہیں اور ان پر کام نہیں کیا جا رہا ہے. ہم بات کر رہے تھے اسپیشلی ٹرانسفرز کے حوالے سے کتنا ضروری ہے کہ چاہے وہ فیمیل ٹیچرز ہوں، میل ٹیچرز ہوں، اسپیشلی فیملی ایشوز کی وجہ سے ڈفرینٹ طرح کے ان کے اپنے پرسنل کوئی ایشوز ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں موو کرنا پڑتا ہے یا ان کو کہیں اور جانا پڑے. لیکن اگر ان کو ٹرانسفر کا حق ہی نہیں دیا جائے گا تو یہ کس طرح سے ممکن ہوگا کہ وہ اپنی جو زندگی ہے اس کو نارملی گزار سکتے ہیں؟ اچھا فاطمہ، جس طرح یہ گورنمنٹ ڈنڈورا پیٹتی ہے کہ ہم نے ساری چیزیں آن لائن کر دی اور اب بہت آسانی ہو گئی، اساتذہ کو چکر نہیں لگانے پڑیں گے بار بار، جہاں اس کے کچھ پازیٹیو اسپیکٹس ہیں وہاں پر نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے. اس میں یہ اب نیگیٹیو چیزیں آ رہی ہیں کہ ٹرانسفر اوپن ہونے کے باوجود اساتذہ اپلائی نہیں کر پا رہے. جب اپنا آن لائن پورٹل اوپن کرتے ہیں اساتذہ تو اس میں لکھا آتا ہے کہ جناب آپ اپلائی کرنے کے لیے ان ایلیجیبل ہیں، آپ کسی جگہ ٹرانسفر کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے. دوسری طرف آپ نے اناؤنس کیا ہے کہ جناب تمام اساتذہ تبادلے کھول دیے گئے ہیں، وہ اپلائی کریں اور اپنے قریب ترین سکولز میں جائیں، کیونکہ یہ بہت ہی آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے کہ ٹیچرز کو ان کے گھروں کے قریب ترین جو سکول ہے وہاں پر تعینات کیا جائے تاکہ ایک تو ان کی آنے جانے میں آسانی ہو، اس کے علاوہ بچوں کے حوالے سے، پیرنٹس کے حوالے سے ان کو زیادہ سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ ان کے اپنے علاقے کا ٹیچر وہاں پہ پڑھا رہا ہے، وہاں پر جو دیگر مسائل ہیں وہ بھی کافی کم ہو جاتے ہیں، کنٹرول ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ فیصل آباد سٹی کا ٹیچر وہ آخری تحصیل میں جا رہا ہے اور کسی اور جگہ کا جو رہائشی ہے وہ 50 کلومیٹر دور جا رہے ہیں روزانہ. اس کا مطلب کہ اس کو 1 گھنٹہ تو اسکول جانے میں اور 1 گھنٹہ اسکول سے واپس آنے میں لگے گا. اب جو ان کی پالیسی ہے کہ جناب ٹرانسفر اوپن کر دیا، اس میں انہوں نے ایک لگایا ہے اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو STR جس کو کہتے ہیں. اچھا، اب اس حوالے سے ہمارے جو منسٹر ہیں وہ سٹیٹمنٹس بھی کئی دفعہ دے چکے ہیں، جی ہم STR کو ختم نہیں کریں گے اساتذہ. حالانکہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اساتذہ کے جب احتجاج ہوتے ہیں اس میں مان جاتا ہے کہ جناب ہم STR کو ریلیکس کریں گے اور جو بھی ٹیچر جہاں جانا چاہتے ہیں ان کو ایک چانس دیں گے. اب ایک شیڈول جاری کیا گیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے جس میں جولائی میں بھی ٹرانسفر اوپن ہونا تھے، سپٹمبر میں بھی اوپن ہونا تھے، لیکن ان 2 ماہ میں اوپن نہیں ہوئے. اور اب بالآخر دسمبر میں ان کو آن لائن آپشن دی گئی کہ آپ ٹرانسفر کے لیے اپلائی کریں، لیکن ساتھ ہی کچھ کنڈیشنز ایسی لگائی گئی ہیں کہ اکثریت اساتذہ جو ہیں وہ اپلائی ہی نہیں کر سکتے. جس میں اپ گریڈ ہونے والے جتنے سکول تھے وہ ہم نے ہائی لائٹ بھی کیا کہ 1227 سکول ایسے ہیں جو کہ ایلیمنٹری سے ہائی میں اپ گریڈ ہوئے اور ایلیمنٹری کے ہیڈ کو وہاں پر چارج دے دیا گیا ہیڈ ماسٹر کا. اب وہ سارے جو ہیڈ ماسٹرز ہیں 1227 ایک تو وہ نیگیٹو ہو گئے کہ وہ اپلائی ہی نہیں کر سکتے کسی اور سکول میں بطور ہیڈ بھی جانا چاہے تو. اس کے بعد جو پرموشن والے اساتذہ ہیں جن کی کسی محکمانہ پرموشن ہوئی ہے، ترقی ہوئی ہے، ان کے لیے بلاک ہے کہ وہ بھی اپلائی نہیں کر سکتے کہیں اور جانے کے لیے. اسی طرح اور بھی بے شمار ایسے اساتذہ ہیں جس میں اب دیکھیں فیصل آباد سمیت پنجاب بھر کا ہر سکول موسٹلی ایسا ہے جس کو ٹیچرز مزید چاہیے، وہاں ٹیچر کی شارٹیج ہے. اب ایک یہ کنڈیشن لگا دی کہ جس سکول میں ٹیچر کی شارٹیج ہوگی وہ بھی کہیں اور نہیں جا سکے گا. اب اس کا مطلب ہے کہ ہر سکول میں شارٹیج تو موجود ہے، اب وہاں سے کوئی ٹیچر کسی اور سکول میں جا نہیں سکتا. اور جو اکا دکا سکول ایسے ہیں جہاں پر ٹیچر زیادہ ہیں بچے کم ہیں، ان کو کہتے ہیں سرپلس. صرف ان سکول سے ٹیچر اپنے ٹرانسفر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. وہ 40 نہیں تو 50 سکول ہوں گے فیصل آباد کے، اگر 2200 سکول میں سے صرف 40-50 سکولز کو یہ آپشن دی جا رہی کہ آپ کے ٹیچر ٹرانسفر کروا سکتے ہیں. اس کا مطلب باقی تقریباً 2100 سکولز ایسے ہیں جس میں کسی ٹیچر کو ٹرانسفر کے لیے اپلائی کرنے کا حق بھی نہیں دیا جا رہا. بعد میں میرٹ بننا الگ ایشو ہے کہ جناب ایک سکول کی سیٹ پر 4 ٹیچر نے اپلائی کر دیا، کس کو ڈیپیوٹ کرے، لیکن اب اس کو حق ہی نہیں دیا جا رہا. آن لائن ٹرانسفر میں سب سے بڑا فلا یہ آ رہا ہے. بالکل. اور جہانگیر اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں جن کے بارے میں میں بات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ ایشو ہم آلریڈی بریک سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے. میں چاہتی ہوں کہ ہم باقی ایشوز کو بھی تھوڑا سا وقت دے سکیں. اسی لیے اسپیشلی اگر ہم بات کریں، حکم جاری ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود بھی سروسز اور پے ریزز نہیں ہو رہی. اگر بریفلی اس پہ آپ کامنٹ کریں. اچھا دیکھیں، یہ گورنمنٹ جو ہے بلکہ ہر گورنمنٹ جو ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ ڈیلے کر دیا جائے، اور بالخصوص جہاں پر فائنانشیل میٹرز ہوں وہاں پر حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو لٹکاتے رہیں، اور بالخصوص جو آخری سال جس کو الیکشن ایئر کہا جاتا ہے اس میں لوگوں کے مطالبات سنیں، ان کو مالی مراد دیں. اس میں دیکھیں، اس میں آپ پیسے کا منہ کھول دیتے ہیں نا، کہ آپ خزانوں کا منہ کھول دیتے ہیں اور لوگوں کو پیسے بانٹتے ہیں تاکہ اب دیکھیں اب 3 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے اس گورنمنٹ کو، اور 2018 سے کورٹ نے
ڈیسیجن دیا تھا کہ تمام وہ اساتذہ جو کہ کانٹریکٹ پر بھرتی گئے تھے ان کو ریگولر جب کیا گیا تو وہ ان کی وہ سروس ہی حذف کر دی گئی کہ اگر کسی نے 4 سال 5 سال جاب کی ہے تو اس کو وہ مائنس کر کے اس کو رننگ جو ڈیٹ تھی اس سے اس کو ریگولر کیا گیا. اس کا مطلب کہ اس کے 3-4 سال کسی کھاتے نہیں جائیں گے, اس کے ریگولر سروس شمار نہیں ہوگی. عدالت نے یہ ڈیسیجن دیا کہ جس ڈیٹ سے وہ آپ کی گورنمنٹ میں آئے ہیں, چاہے وہ کانٹریکٹ پر تھے لیکن وہ سرو تو آپ کی گورنمنٹ کو کر رہے تھے نا, ان کو تمام وہ مراد دی جائیں, ان کو تمام وہ سہولتیں دی جائیں اور فائنانشیل بینیفٹس دیے جائیں. لیکن گورنمنٹ آج تک 2018 کے ڈیسیجن پر عمل درآمد نہیں کر سکی. اس میں کورٹ میں دوبارہ اپیل میں گئی گورنمنٹ کہ جناب ہمارے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں, ہمیں اس کو ریوائز کریں, ہمیں معافی تلافی کروائیں اور جو ہم نے کرنٹ ڈیٹ سے کر دیا اسی سے کنٹینیو کروائیں. عدالت نے ان کی وہ جو اپلیکیشن تھی اس کو بھی مسترد کر دیا اور کہا کہ نہیں, ان کا حق ہے کہ ان کی کانٹریکٹ کی مدت بھی چونکہ انہوں نے بطور ٹیچنگ سرو کیا ہے تو اس کو کیسے آپ حذف کر سکتے ہیں نا. لیکن ابھی تک سٹل پینڈنگ پڑا ہے معاملہ اور ابھی دوبارہ سے کورٹ میں اپیلیں دوبارہ سے ان کی طرف سے بھی جا رہے ہیں, وہ بھی اپنی کیس پیش کریں کہ جناب فائنانشیل میٹرز ہے, اتنے زیادہ اساتذہ ہیں اور یہ لاکھوں میں تعداد ہے اساتذہ کی, کیونکہ پاک افواج کے بعد سب سے بڑا ادارہ ایجوکیشن ہے تعداد کے حوالے سے, افرادی قوت کے حوالے سے. تو وہ کہتے ہیں کہ لاکھوں اساتذہ کو اگر ہمیں بینیفٹس دینے پڑ گئے تو اس کے لیے ہمیں کروڑوں اربوں روپے مزید فنڈنگ چاہیے ہوگی. تو فائنینشیل میٹرز کو لے کر ڈیلے کیا جائے اور مجھے جو لگ رہا ہے کہ آخری سال جب ہوگا الیکشن ایئر ان کو یہ ساری مراحت مل جائیں گی اور یہ بھی خوش اور دوبارہ سے حکومت کی بلے بلے اور آخری سال کا انتظار یعنی کہ کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ بالکل. اور یہ ایشوز جو ہیں آخری سال میں جس طرح سے جہانگیر نے بتایا کہ آخری سال میں پتہ نہیں کیسے سارے ایشوز ریزالو ہو جاتے ہیں. ہر 5 سال کے بعد میرا خیال ہے جہانگیر انتظار کرنا چاہیے کہ بس یہ 5 سال جو ہے نا بعد ہی اب کچھ ہونے والا ہے, اس کے علاوہ نہیں ہونے والا. اور تب پیسے بھی آ جاتے ہیں گورنمنٹ کے پاس اور جو فائنانشیل رونا رو رہی ہوتی ہے کہ ہم لٹ گئے, ہمارے پاس خزانہ خالی ہے اور پچھلی حکومتیں سارا لوٹ کھا کے چلی گئی ہیں. حالانکہ جو ٹیکسز ہیں آپ کی گورنمنٹ جو کلیکٹ کیے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں نا, یہ بھی گورنمنٹ بتائے نا کہ اگر پچھلی گورنمنٹ نے لوٹ مار کر لی لیکن ان 3-3.5 سال میں جو ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے وہ لگی کہاں پہ ہے, کہیں لگی نظر نہیں آ رہی. لیکن ٹیکس کلیکٹ ہوا ہے, بلکہ پہلے سے زیادہ ٹیکس ریونیو جنریٹ ہوا ہے. یہ گورنمنٹ دعوے کرتی کہ جناب ہم نے پہلے سے زیادہ ٹیکسز وصول کیے ہیں, اکٹھے کیے ہیں, ٹارگٹ سے 1 سال کے 8-8 ماہ میں پورے کر لیتے ہیں یہ, چاہے وہ FBR ہو, ایکسائز ہو یا ان کے دیگر جو ٹیکس اکٹھا کرنے والے ادارے وہ سارے ہوں. لیکن وہ کہیں لگتا نظر نہیں آ رہا. یہ سارا شاید بچا کے رکھ رہے ہیں کہ آخری سال ہوگا, الیکشن ایئر ہوگا, پیسے کا منہ کھول دیں گے, ہر کمیونٹی خوش ہو گئی, سڑکیں بھی بن رہی ہیں اور یہ بھی بن رہا ہے اور ٹیچر کو بھی مراد بھی مل رہی ہیں. اور جہانگیر کہتے ہیں نا کہ کسی کو یہ یاد نہیں رہتا کہ دوران کسی بھی چیز کے کیا ہوا تھا, ہمیشہ آخر اور اینڈ کس طرح سے کیا آپ نے وہ ہمیشہ لوگ یاد رکھتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے شاید گورنمنٹس بھی ڈفرینٹ جو ہے ہماری پارٹیز پولیٹیکل وہ شاید اسی چیز کو فالو کریے, لیکن نقصان تو ٹیچرز کا ہو رہا ہے, اسٹوڈنٹس کا ہو رہا ہے, عوام کا ہو رہا ہے. آخر تو ان کے لیے تو چیزیں بہتر ہونے کی ضرورت ہے. آپ کیا کہیں گے اس بات میں؟ دیکھیں یہ موقف جو جہانگیر اشرف صاحب دے کہ کوئی بھی حکومت جو اپنے آخری جو جانے لگتی ہے تو وہ بینیفٹس دیتی ہے, تو میرا ایکسپیرینس جو ہے وہ ہمارا کچھ حصے ہٹ کے ہے, کیونکہ ہمارے مسائل جو ہے پچھلے 20 سال سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور سابقہ ادوار میں ہم نے دیکھا ہے کہ کسی بھی حکومت کے آخری پیریڈ میں ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملا. ہمیں ریلیف ملا ہے تو عدالت سے ملا ہے. عدالت سے ہم کانٹریکٹ اساتذہ پرماننٹ ہوئے تھے. ہم نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ ہمیں گورنمنٹ پنجاب نے پرماننٹ کیا ہے لیکن ڈیٹ آف جوائننگ سے مراد نہیں دی, تو کورٹ نے پھر ہمیں ریلیف دے دیا 2018 میں. جبکہ 2018 میں اس وقت یہ ریلیف دیا کہ جب سابقہ گورنمنٹ جانے کے قریب تھی. ہم نے سوچا کہ چلیں نیا دور آئے گا, انصاف کی گورنمنٹ, نیا پاکستان بنے گا, اس میں ہمیں یہ ریلیف مل جائے گا. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ 4 سال مکمل ہونے کے ہیں, ہم وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب کے بھی سامنے رونا رو چکے ہیں. اور اب پھر ایک بار پھر ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سامنے کہ جناب پنجاب کے اساتذہ 3 لاکھ کانٹریکٹ اساتذہ جو ریگولر ہوئے تھے وہ اپنی ڈیٹ آف جوائننگ سے عدالت کی طرف سے جاری کردہ حکم نامہ یا اس کی امپلیمنٹیشن چاہتے ہیں. ہم کچھ نہیں چاہتے. دوسری میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آج 21 دسمبر ہے, ٹھیک 1 سال پہلے وہ اسی دن 19 دسمبر کو کانٹریکٹ اساتذہ جو پچھلے 7 سال سے
4 سال کے بعد یا 3 سال کے بعد کانٹریکٹ سازہ نے رولز موجود، سروس رول موجود ہیں، اب تو ایکٹ موجود ہے کہ ان کو پرماننٹ کرنا ہے. 7 سال گزر گئے ہیں. 16 اسکیل کے معزز ہمارے اساتذہ ایس ایس ایز اور ایئرز جن سے مطلب پورا ڈپارٹمنٹ چل رہا ہے، وہ اساتذہ پرماننٹ ہونے کے لیے بنی گالا پروٹیسٹ کیا، شیلنگ ہوئی، وعدے وعید ہوئے، اتنی مطلب کیبنٹ کی میٹنگ ہو چکی ہیں، لیکن ابھی تک ان کے لیے ایک پالیسی امینڈ کروا کر ان کو پرماننٹ کرنے کا معاملہ تھا، وہ نہیں ہو میں سکا. اسی طرف آنا چاہ رہی تھی، یہ جو پرماننٹ کرنے کا معاملہ ہے ٹیچرز کو، آخر اس میں ڈیلے کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں ایکٹ کے اندر لکھ اگر دیا آپ گیا، صرف ایک لائن میں اس کو بیان کریں اور پھر جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ڈیٹیل میں اس حوالے سے بات کریں. یہ ایکٹ کے اندر ہے کہ ان کو پی پی ایس کا انٹرو دینا ہے. جبکہ یہ ایکٹ اس وقت پاس ہوا کہ یہ بھرتی پہلے کے ہیں اور ایکٹ بعد میں پاس ہوا ہے. یہ ایکٹ 2018 کا یا 19 کا یہ امپلیمنٹ ہونا ہے نیکسٹ آنے والی نئی ریکروٹمنٹ کے لیے، ان پر اپلائی نہیں ہوتا. اس لیے یہ اساتذہ جو ہیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں پی پی ایس کی شرط کے بغیر، کیونکہ ہم این ٹی ایس اور باقاعدہ انٹرو کے ذریعے بھرتی ہوئے ہیں، ہمیں 4 سال کے بعد یا 3 سال کے بعد ایکٹ کے مطابق پرماننٹ کرنا چاہیے. بالکل، اور مزید بھی گفتگو کریں گے، ڈفرینٹ اسپیکٹس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے، اسپیشلی اساتذہ کے جو پرماننٹ ہونے کا معاملہ ہے اس حوالے سے بات کریں گے. لیکن بریک کا وقت اور چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آج اسپیشلی ٹیچرز کے مسائل کے حوالے سے بات کریں. گورنمنٹ سیکٹر میں کون سے ایسے ایشوز ہیں جن کو فوری طور پہ سالو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ہمیشہ چیزوں کو ڈیلے کر دیا جاتا ہے، اسپیشلی فائنانشیل میٹرز کو، جن کو وہ ایڈریس کرنا ہی نہیں چاہتے انٹل آخری سال نہیں آ جاتا. اسی بارے میں بات کر رہے تھے، ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. 5 سال گزرنے کے باوجود ٹیچرز کو پرماننٹ نہیں کیا گیا ہے. ہم بریک میں جانے سے پہلے بھی اسی بارے میں بات کر رہے تھے، کتنا ضروری ہے کہ فوراً گورنمنٹ کی طرف سے ایکشن لیا جائے؟ فوری ایکشن لینا چاہیے. تو یہ تو خواب ہے ہمارا اساتذہ کا. دیکھیں معاشرے کے سب لوگ جو ہیں وہ حکومت سے ہمیشہ ریلیف چاہتے ہیں. ہم گورنمنٹ سرونٹ اور بحیثیت اساتذہ، یہ آپ کا خواب بن گیا کہ گورنمنٹ جی ہمارا تو یہ ہے کہ ہم پچھلے 11 سال سے عدالت میں بھی دھکے کھا رہے ہیں اپنے حق کے لیے. عدالت نے فیصلہ دیا ہے. تو میری بڑی یہ جو درد مندانہ جو اپیل ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اور جناب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب سے کہ اس کا فوری نوٹس لیا جائے کہ یہ ہماری جو بیوروکریسی ہے پنجاب گورنمنٹ اس کو ہمارے فیصلے کو کیوں نہیں امپلیمنٹ کر رہی، کہ فیصلہ آ چکا ہے کہ ان کو ڈیٹ آف جوائننگ سے تمام اراد دے دیجئے. ہم کون مانگ رہے ہیں؟ اساتذہ مانگ رہے ہیں، کوئی معاشرے کوئی اور فرد نہیں ہے. اگر استاد کو عدالت کی طرف سے دیا گیا ریلیف نہیں دے سکتے تو ہمارے معاشرے کے دوسرے جو لوگ ہیں وہ کیا مطلب سوچتے ہوں گے، وہ کیا ڈیمانڈ کریں گے؟ کسی صورت بھی ان کو ریلیف نہیں ملے گا. تو میں یہ جو ہمارے اساتذہ کے مسائل ہیں، جب استاد کلاس کے اندر ان مسائل کے ساتھ جائے گا، اس کا مائنڈ کلیئر نہیں ہوگا، وہ پریشان ہوگا، تو وہ کیا ڈیلیور کرے گا؟ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم 100% جو ہے ڈیلیور کریں، لیکن اس کے باوجود ہم ڈیلیور کر رہے ہیں. آپ سے بلکہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ 200% ڈیلیور کریں آپ. دیکھیں ہونا چاہیے، ایک استاد سے یہ ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے. ہم اس پہ پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، لیکن جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے مسائل ہیں ان کا حل جو ہے وہ چاہیے. یہ جو ہے یہ صرف کھوکھلے دعوے نہیں ہیں. ٹیبل پہ بیٹھ کے ہمارے ساتھ وعدے کیے جاتے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے. ہم سڑکوں پہ نہیں آنا چاہتے. ہمارا یہ مشن نہیں ہے. ہم استاد ہیں، ہمارا کام ہے کلاس روم کے اندر. کیا یہ ہی پلان ہے کہ اگر آگے چلتے آپ کے مطالبات نہیں سنے جاتے ہیں؟ دیکھیں یہ پھر ہم مجبور ہو جاتے ہیں، ہم مجبور ہوتے ہیں. دیکھیں ہم جو ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری تنخواہیں جو ہیں وہ یہ جیسے اسمبلی کے اراکین ہیں ان کی طرح ممبرز کی طرح ہماری تنخواہیں جو ہے 200-300% بڑھا دیجیے. ہم نہیں کہتے کہ ہماری تنخواہیں بڑھائیں. وہ تو خود کہتے ہیں ہماری تنخواہیں بڑھائیں. جی وہ تو خود کہتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں نا، لیکن ہم نہیں کیا کہتے. ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو اگر ہمیں ڈیورنگ سروس پروموشن ہے تو ہماری ان ٹائم پروموشن ہونی چاہیے.
اور جو ہمارے سروس رولز ہیں ان پر ان کو امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. اگر ہماری ٹرانسفر کا ایشو ہے تو اس کو بروقت اس ایشو کو ری ایڈریس کیا جائے. ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ آج کے بعد استاد جو ہے وہ دفاتر میں نہیں آئے گا، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ دھکے کھانے پر مجبور ہے، وہ سوچ و وچار میں پڑ گیا ہے کہ میں کہاں جاؤں. دیکھیں میں پھر یہ ہم کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ پہلا دور خاص کرپشن کا تھا، لیکن جو ٹیچر مجبور تھا یا میری بہن مجبور تھی شادی کی صورت میں، اس کی ٹرانسفر تو ہو جاتی تھی نا. اب تو وہ تڑف رہی ہے کیونکہ وہ کسی کو کہہ بھی نہیں سکتی، کسی سے سفارش بھی نہیں کرا سکتی. نو ڈاؤٹ سفارش کرپشن نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کا اگر جو توڑ کیا تھا آن لائن تو اس کو پورا جو ہے مکمل طور پر اس کے جو ساتھ جڑے ہوئے مسائل ہیں ان کو ریڈریس ہونے کا. بالکل. جہانگیر آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اچھا، اس حوالے سے بات ٹھیک ہے کہ اگر آپ نے آن لائن چیزیں کرنی ہیں تو اس کی جتنی بھی کمیاں کوتاہی ہیں اس کو دور کیا جائے. اب بہت سارے ایسے جینوئن کیسز ہیں جن کو ٹرانسفر کی ضرورت ہے لیکن وہ اپلائی ہی نہیں کر سکتے. اور ایون فیصل آباد کی جو سب سے بڑی اتھارٹی ایجوکیشن کے حوالے سے ہے CEO ایجوکیشن، وہ بھی بے بس ہیں. اس میں کچھ چینجنگ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، کسی کو اپلائی نہیں کروا سکتے، کسی کا وہ از خود اس کو ریموو وہاں سے نہیں کر سکتے، اور کسی کو سیٹیں خالی اسکول میں ہونے کے باوجود وہ ایڈ نہیں کر سکتے. اب دیکھیں CEO ایجوکیشن اتنے بے بس ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے اس آن لائن پورٹل میں چیزوں کو کریکٹ بھی نہیں کر سکتے. اب فیصل آباد کے اکثر اسکول ایسے ہیں جہاں پر سیٹس خالی ہوں گی، وہاں پہ شو ہو رہا ہوگا کہ اسکول میں سیٹ کوئی نہیں ہے. تو یہ کیوں پنجاب لیول پر انہوں نے ڈیل ایسا کیا ہے کہ اس کو اب بہت سارے اسکولز میں سیٹیں خالی ہیڈ لکھ کے دے دیتی کہ میرے اسکول میں سیٹ خالی ہے، لیکن جب آن لائن اپلائی کرتے تو اس اسکول کی سیٹ بلاک ہوئی ہوتی ہے. تو اکثر اسکولز کی سیٹ انہوں نے بلاک کی ہوئی ہیں، وہ چاہے اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو کی وجہ سے ہو، لیکن وہاں پر ڈیمانڈ ہے. اب دیکھیں جو ان کی اپنے کرائٹیریاز ہیں، ان کی اپنی سیٹس ہیں وہ کم ہیں، جبکہ بچوں کی ڈیمانڈ کے مطابق اس اسکول میں زیادہ سیٹس درکار ہیں. اب دیکھیں اب یہ کہیں کہ 40 بچوں پر ایک ٹیچر اگر چاہیے یا 60 بچوں پر ایک ٹیچر چاہیے، تو اگر 60 بچے سائنس پڑھنے والے ہیں تو ان کو بایو، کیمسٹری، فزکس، میتھ سب کا الگ الگ ٹیچر چاہیے. اب 1000 بچہ اگر ایک اسکول میں ہو اور اس میں ایک کمپیوٹر سائنس کا ٹیچر ہے، دوسرا کوئی آ نہیں سکتا وہاں پر، وہ ٹرانسفر کروا کے کہیں اور جا نہیں سکتا. اندازہ کریں کہ اگر ٹیچر رکھا ہوا ہے ایک سبجیکٹ کا اسکول میں، فار ایگزامپل فزیکل ایجوکیشن کا ایک ٹیچر ہے ایک اسکول میں، کمپیوٹر سائنس کا ایک ٹیچر ہے، عربی کا ایک ٹیچر ہے جی، تو وہ سنگل ٹیچر کی آپ نے شرط لگائی کہ وہ ٹرانسفر کروا ہی نہیں سکتا، تو وہ کہاں کیسے کسی اور اسکول میں جا سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر 500 یا 1000 بچے کو ایک ٹیچر پڑھا رہا ہے کمپیوٹر سائنس، تو اس کو ضرورت ہے وہاں پر کم سے کم 2 ٹیچر تو ہوں، 3 ٹیچر ہوں، لیکن نہ ادھر کوئی اور جا سکتا ہے، نہ وہ خود کہیں اپنی جان چھڑوا کے جا سکتا ہے. فائنینشیل بینیفٹس کے حوالے سے بھی کچھ نہیں کیا جا رہا ہے ابھی تک. فائنینشیل بینیفٹس کے حوالے سے یہی باتیں ہیں کہ اب دیکھیں مستقلی کے حوالے سے جو 7 سال ٹیچر گزار چکا ہے اپنی سروس میں، اس کو اب کہا جا رہا ہے کہ PPSC کا ٹیسٹ دیں، انٹرویو دیں، پھر آپ کو پرماننٹ کریں گے. تو یہ تو کسی سے بھی اگر آج ہم سے بھی میٹرک کا ایگزام لے لیا جائے تو ہم اس میں ٹاپ نہیں کریں گے، ہمارے فیل ہونے کے چانسز ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو گو تھرو کیے ہوئے 10-20 سال ہو چکے ہوں گے. تو یہ چیزیں ہیں کہ اگر 7 سال پہلے والی پوزیشن پہ آپ بچوں کو 7 سال بعد دیکھیں، تب NTS ٹیسٹ لیا گیا، تب انٹرویو ہوا، تب ان کا میرٹ چیک کیا گیا. یہاں تو آپ اس وقت کی ریکروٹنی جو ہے وہ سلیکشن کمیٹی ہے اس پر اعتراض اٹھائیں نا کہ انہوں نے صحیح سلیکشن نہیں کی. یہاں ایک ان کی طرف سے جو ایک پیش کیا گیا جواز کہ جتنے بھی آپ کے CSS یا PCS آفیسرز ہیں ان سے دوبارہ 7 سال بعد ٹیسٹ لیں کہ آپ وہ پاس ہوں گے. تو یہ چیزیں کچھ ایسی ریالٹیز ہیں جو ان کو گورنمنٹ کو، اور جو بات ابھی صفدر صاحب کر رہے تھے کہ 2018 یا 19 میں جو رول پاس ہوا ہے اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں 2014 کی بھرتیوں پہ، 15 کی بھرتیوں پہ، 16 کی بھرتیوں پہ. اب دیکھیں ایک ریکروٹمنٹ پہلے ہو چکی ہے ماضی میں، اس پر ایک نیا قانون کھڑا کر رہے ہیں 19 میں. اصولی طور پر جو قانون بنتا ہے وہ آنے والوں کے لیے بنتا ہے، فردر جو ریکروٹمنٹ ہوگی وہ 16 اسکیل میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آپ PPSC کے تھرو کریں گے. یہ نہیں ہوتا کہ پہلے آج تک جتنے ٹیچر بھرتی ہوئے ہیں ان سے دوبارہ PPSC کا ٹیسٹ لیا جائے. یہ ماضی میں کبھی بھی نہیں ایسا ہوا، اور یہ اسی لیے اساتذہ نے سڑکوں پر آنے کا رستہ اپنایا، جو بتا رہے ہیں کہ 1 سال پہلے بنی گالا میں بھی پروٹیسٹ ہوا، اسلام آباد میں پروٹیسٹ ہوا، لاہور میں پروٹیسٹ ہوا، اور گورنمنٹ نے اس پر شیلنگ بھی کی. اور ہمارے کچھ وزراء نے یہ بھی کہا کہ شاید وہ جو شیل ہم نے پھینکے تھے وہ ایکسپائر تھے، ہم نے صرف چیک کرنا تھا کہ وہ چلتے ہیں کہ نہیں چلتے. جہانگیر، یہاں پر ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، جیسے کہ صفدر صاحب نے بھی مینشن کیا کہ کرپشن کو روکنے کے لیے ایک
ایک اس کا جو ایک کانسٹنٹ ایک سرکل بن چکا تھا ملک کے اندر، ہر ادارے کے اندر، اس کو روکنے کے لیے بڑے اقدامات کیے گئے ہیں، اور یہ کمینڈیبل ہے کہ یہ ایک کوشش جو ہے سکسیسفل کتنی ہوئی ہے کتنی نہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن کوشش ضرور کی گئی. کیا اس کی وجہ سے یہ مسائل جنریٹ ہوئے؟ بہت پلس پوائنٹ ہے آن لائن کی طرف جانے کا کہ آپ کی چیزیں ساری جو ہیں نا وہ سامنے آ جاتی ہیں، وہ کچھ چھپی ڈکی چھپی نہیں رہتی ہیں، اور اس میں جو انڈر ٹیبل والی چیزیں ہیں وہ پھر وہ چانس نہیں رہتا. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اب سی او ایجوکیشن بھی بے بس ہے کہ وہ کسی کو اپلائی نہیں کروا سکتا، کسی کو سیٹ شو نہیں کروا سکتا، جو بلاک ہو چکی ہے وہ ہو چکی ہے، جو ٹیچر ایلیجیبل اکارڈنگ ہے وہی اپلائی کرے گا. ہر کوئی ٹیچر سی او ایجوکیشن کے پاس جا کے بھی نہیں اپلائی کر سکتا. تو اس دوران سیاسی مداخلت نو ڈاؤٹ ٹرانسفر میں وہ بالکل مائنس ہو گئی ہے کہ اب ایم این اے ایم پی اے بھی چاہے نا کہ میں جا کے ٹرانسفر آن لائن اپلائی کروا دوں، وہ نہیں ہو سکتا. اچھا لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ چور رستے ابھی بھی موجود ہیں. اب جا کے سیدھا اگر منسٹر سی ایم کے پاس جا کے سی ایم ڈائریکٹ ساری آپ کی آن لائن چیزیں سائڈ پہ ہو جاتی ہیں اور اس کو ٹرانسفر فوری دے دیا جاتا ہے. تو وہ چیزیں موجود ہیں، ان کو اسٹرانگ کرنا چاہیے سسٹم کو. اور جو سی ایم ڈائریکٹو والا ہے نا وہ بھی پھر ختم کریں سلسلہ نا کہ سی ایم کی مرضی ہے تو وہ کسی کو بھی جناب ٹرانسفر آرڈر تھما دے گا، اور وہ آن لائن والوں کی مجبوری ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا. امپورٹنٹ ایشو اسپیشلی ٹیچرز سے ریلیٹڈ ہم نے کور کرنے کی کوشش کی گورنمنٹ سیکٹر کے اندر، جہاں پر ایک تو فائنینشلی جو ان کی بنتے ہیں فائنینشیل بینیفٹس بنتے ہیں، جو بھی ان کی سیلری انکریز بنتی ہے ان کے اوپر کام کیا جائے، ان کی سروسز کے لیے ان کو صحیح طرح سے جو ہے پیسے دیے جائیں. اور ساتھ ہی ساتھ جہاں پرماننسی کی بات کی، جن کو 5 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں عموماً ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ اب پرماننٹ ان کو کر دیا جائے. امید یہی ہوگی کہ آگے چلتے چیزیں بہتر اور اسپیشلی ٹرانسفرز کو لے کے چیزیں کو آسان کیا جائے، نہ کہ زیادہ مشکل بنایا جائے. 3 امپورٹنٹ ایشوز کے حوالے سے بات کی. امید یہی رکھیں گے کہ اداروں تک اور جتنے بھی کنسرنڈ لوگ ہیں ان تک یہ میسج پہنچے اور ٹیچرز کی آواز پہنچے. اور بڑے امپورٹنٹ ہے سب ٹیچرز کسی بھی اسٹوڈنٹ کے لیے. میرے ٹیچرز مجھے ابھی تک یاد ہیں، تو میں یہی چاہوں گی ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے آج ہمیں جوائن کیا ہمارے شو کے اندر، ٹاپک کے حوالے سے بات کی. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو جی آپ کو پتہ ہے ہماری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ آپ لوگوں کی ہیلتھ کے حوالے سے بھی بات کریں، جہاں تک ہو سکے انفارمیشن بھی دیں، ڈسکشن بھی کریں. جہاں پر آپ لوگ کچھ کر سکتے ہیں وہاں پر خود بھی کریں، اور جہاں پر ضرورت ہے کہ ٹریٹمنٹ لی جائے، پراپر ٹریٹمنٹ لی جائے. اور جتنی انفارمیشن لائک آئی سیڈ بیفور آپ لوگوں کو ہم پرووائڈ کر سکیں، ہمیشہ ہماری کوشش رہتی ہے. میڈیکل کے حوالے سے بات کریں گے، تھوڑا سا لائٹ ہارٹڈ رکھیں گے کنورسیشن کو، اور صرف انفارمیشن جو ہے آپ کو پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں گے. بڑا لازمی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بیماری ہو، اللہ معاف کرے، یا کوئی بھی ایشو ہو تو فوری طور پہ ڈاکٹر کے پاس جایا جائے. لیکن اویئرنیس کی کمی کی وجہ سے شاید ایک کمیونیکیشن گیپ ہے ڈاکٹرز کے درمیان اور عوام کے درمیان، جس کی وجہ سے ہمیں ہوتا ہے کہ ہم خود ہی جو ہے سارا کچھ اپنا فکس کر لیں، ہمیں ڈاکٹر کے پاس نہ جانا پڑ جائے. لیکن جہاں پر ضروری ہے لازمی طور پہ فوری طور پہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. اور ہم نے سوچا کہ آج کچھ خاص مہمان جو ہیں میڈیسن کی فیلڈ سے ان کو بلا لیں شو میں اور ان سے گفتگو کریں ڈفرینٹ چیزوں کے حوالے سے. یہاں پر میں یہ بھی مینشن کرنا چاہتی ہوں کہ ابا ایگزیکٹو کلینک جو ہے وہ کینال روڈ پہ بن رہا ہے. آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پہلے بھی ہمارے شو میں یہاں سے لوگ آ چکے ہیں اور ہم نے ڈفرینٹ اسپیشلٹیز کو ڈسکس کیا ہے، جس کے اندر کینسر، ریڈیولوجی کے حوالے سے بھی ہم نے پہلے بات کی ہے، ڈفرینٹ ڈائبیٹک کنٹرول چیزوں کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی ہے، ٹریٹمنٹس کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے شو کے اندر. یہیں سے ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. تھوڑی سی انفارمیشن بھی ہوگی، تھوڑی سی لائٹ ہارٹڈ باتیں بھی ہوں گی، تھوڑی سی آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے بہتر ایڈوائز بھی ہوگی. تو چلیے میں جلدی سے انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں. ہمارے بہت ہی خاص مہمان آج ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر الطاف پرویز قاسم ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. میڈیکل ڈائریکٹر ہیں، پروفیسر آف فورینسک، ابوا ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے آج ہمیں جوائن کیا. اور ہیلتھ کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ تو ویسے ہی بڑے انٹینس ہوتے ہیں، بڑے سیریس ہوتے ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ انفارمیٹیو رکھیں باتوں کو. لوگوں کو پریشان ہم نہیں چاہتے بالکل بھی کریں کہ وہ اور بھاگنے شروع کر دے. تو ہم اچھی باتیں کرنے کی کوشش کریں گے. ساتھ ہی ساتھ پروفیسر ڈاکٹر خالد امین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے پروفیسر آف میڈیسن. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے جوائن کیا ہمیں آج شو کے اندر. اور ابوا ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر سے آپ بھی بلانگ کرتے ہیں. اور آف کورس جیسے کہ میں بتا رہی تھی، تھوڑا سا میں نے مینشن کیا کہ ابوا ایگزیکٹو کلینک
جو ہے وہ کینال روڈ کے اوپر کھل رہا ہے. اور کینال روڈ میرے خیال ہے جتنے لوگ کینال روڈ پہ رہتے ہیں ان کے لیے تو بڑی خوشخبری کی بات ہے. میں چاہوں گی اگر آپ خود بیان کریں کہ اس ایگزیکٹو کلینک میں کیا کیا سروسز اور اسپیشلٹیز موجود ہوں گی. شکریہ، بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا. سب سے پہلے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ابا کے بارے میں، کہ ابا کا جو نام ہے کافی لوگوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے کہ ابا کے میننگز کیا ہیں. تو یہ ایک مقدس مقام ہے سعودی عربیہ میں جہاں پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ بی بی آمنہ دفن ہے. اس جگہ کی نسبت سے ہمارے اونرز نے اس کا نام رکھا ہے، ان کی برکتوں کی نسبت سے. تو یہ ابا کا مقام جو سعودیہ میں موجود ہے. اس کے بعد ابھی آپ نے ایگزیکٹو کلینکس کی بات کی، تو یہ ہمارے جو پیٹرن ان چیف ہے ان کا ایک ویژن ہے کہ جس قدر ہو سکے ہم لوگوں کو سہولیات میسر کریں ان کے ڈور سٹیپ کے بہت قریب جا کے. تو ان کا یہ ایک خیال تھا کہ ابا ہاسپٹل چونکہ کھوڑیاں والا میں ہے، شہر کے لوگوں سے کافی دور ہے، تو یہ سوچتے ہوئے پچھلے 1 مہینے میں ڈے اینڈ نائٹ کام کر کے ایک بلڈنگ کو تیار کیا گیا جس میں ہم نے ایگزیکٹو کلینکس کا انشاءاللہ کل ہم اسے افتتاح کرنے جا رہے ہیں. تو اس میں ڈفرینٹ اسپیشلٹیز ہیں لائک میڈیسن، سرجری، گائنی، ENT، آئی، سارے لوگ وہاں پہ بیٹھیں گے. اس کے علاوہ جو اسپیشل بات کر رہا ہوں وہ ہم چیسٹ پین مینجمنٹ کا کلینک وہاں پہ افتتاح کر رہے ہیں. 24/7 وہاں پہ ہماری کارڈیالوجسٹ کی ٹیم ہوگی جو چیسٹ پین کے پیشنٹس کو وہاں پہ مینیج کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اچھی ایڈیشن ہے انٹرونشنل ریڈیالوجی. ڈاکٹر فیاض صاحب ہمارے سنگاپور سے ٹرین ہے، کافی ماشاءاللہ اچھا ان کا ایک نام ہے پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں. تو وہ انٹرونشنل ریڈیالوجی کے پروسیجرز بھی وہاں کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے وہاں پہ کاسمیٹکس کا ایک کلینک اوپن کیا ہے. اس کے پروفیسر شاہد فاروقی صاحب ہیں، ڈاکٹر وکاس کرشی ہیں، دونوں اسپیشلسٹ حضرات مل کے ایک جوائنٹ وینچر سے آج کل بڑا یہ ایک ویک ایریا آف کنسرن ہے خاص طور پہ خواتین میں. تو ان کی چہرے کے بال ہیں، چہرے کی جھریاں ہیں، ایج کے ساتھ ساتھ جو ایجنگ سے ان کے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے یہ چیز بھی آج کل تو آئی تھنک دونوں جینڈرز ہی بڑے پرٹیکولر ہو گئے ہیں کہ اپنی اسکن کا خیال رکھنا ہے، اپنی اپیئرنس کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے. بلکہ خواتین میں کچھ زیادہ ہے چونکہ سینسٹیو ایریا ان کا. ہاں جی بالکل. یہ اس میں ابا کلینک میں انشاءاللہ ہم کل سے اس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں. اور آپ کے چینل کے تھرو میں پبلک سے گزارش کرتا ہوں کہ خاص طور پہ ڈائبٹیز کے لیے پروفیسر خالد میر صاحب تشریف رکھتے ہیں، یہ بھی وہاں پہ ہوں گے. ڈائبٹیز کے بارے میں خاص طور پہ ہر سال ہم اس کا 14 نومبر کو ایک انٹرنیشنل ڈائبٹیز ڈے منایا جاتا ہے. یہ اس شخص کی، اب 14 نومبر کیا ڈیٹ ہے، کیوں منایا جاتا ہے؟ یہ ایک شخص تھا جس نے انسولین ایجاد کی تھی کینیڈا میں یونیورسٹی آف ٹورنٹو کے اندر 1921 میں. ایک شخص، ایک سائنٹسٹ جس نے انسولین ایجاد کی انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، اور وہی انسولین دیکھیں کروڑوں اربوں لوگوں میں یوز ہو رہی ہے. تو اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے 14 نومبر. اس 14 نومبر کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے ہر سال ہم اپنے ابا میں بھی، اب 2nd-3rd سیشن ہو چکا ہے، پچھلے سال 14 نومبر کو خالد امین صاحب نے اس کو لیڈ کیا، اس دفعہ پھر 14 نومبر کو ہم نے ڈائبٹیز ڈے منایا. تو یہ پبلک کی اویئرنیس کے لیے، پبلک کو آگاہی دی جائے شوگر سے کیسے بچنا ہے. اب شوگر کا مکمل ٹریٹمنٹ تو نہیں ہے لیکن شوگر سے بچنے کے لیے پبلک کو اویئرنیس دی جاتی ہے. بہت معصوم لوگ ہیں جنہیں کچھ نہیں پتا کیسے شوگر کیا ہے، اس کے سمٹمز کیا ہیں. تو اس آگاہی مہم کے اندر یہ 14 نومبر کو جو ہر سال ڈائبٹیز ڈے منایا جاتا ہے، اس میں پبلک کو ایٹ لارج ہم انوائٹ کرتے ہیں. کافی سارے لوگ وہاں پہ آتے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، پبلک کے لوگ کافی ہوتے ہیں. ان کو پھر ایک سیمینار کی شیپ میں ہم بتاتے ہیں کہ کیا کیا علامات ہیں، آپ نے ان کو کیسے کیسے لے کے چلنا ہے، ان سے کیسے بچنا ہے. ہر سال لاکھوں لوگ اندھا پن کا شکار ہو جاتے ہیں، کسی کے لمز ضائع ہو جاتے ہیں، پاؤں میں شوگر اثر کرتی ہے، ڈائبٹک فٹ، ان کے پاؤں کٹ جاتے ہیں، ٹانگیں کٹ جاتی ہیں، آنکھوں کی بینائی جاتی رہتی ہے، گردے فیل ہو جاتے ہیں، لوگ ڈائلسس پہ چلے جاتے ہیں. ان ساری چیزوں کی اویئرنیس کے لیے ہر سال ہم انٹرنیشنل ڈائبٹیز ڈے مناتے ہیں. باقی اس کے علاوہ خالد میر صاحب آپ کو بتائیں. بالکل جی. اور کیونکہ آپ نے ڈائبٹیز کی بات کی، آئی تھنک اسپیشلی اگر ہم ہمارے ملک کی بات کریں تو ہر دوسرے شخص کو ڈائبٹیز یا ان کے کوئی جاننے والے ہوں گے جن کو ڈائبٹیز ہے، یا ان کی فیملی میں ہوگی، یا تو ان کو خود ہوگی. اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ شاید ایسا کوئی شخص نہیں ہوگا جو یا تو کسی کو جانتا نہیں ہے
یا تو اس کے ارد گرد کوئی ایسا شخص نہیں ہے یا وہ خود ڈائبٹیز کا شکار نہ ہو. اور اس کے پیچھے کافی سارے ریزنز ہیں کہ آخر یہ جو ہمارے ملک کے اندر نمبرز اتنے بڑے، اسٹیٹسٹکس اتنے بڑے ہیں ڈائبٹیز کو لے کر، آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے. اور بہت سارے ڈفرینٹ ریزنز ہیں جن کے حوالے سے آف کورس ہمیں اویئرنیس ضرور جنریٹ کرنی چاہیے، اور کس طرح سے ہم اپنے لائف اسٹائل کو چینج کر کے یا ڈفرینٹ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چینج کر کے جو ہے لیس لائکلی بنا سکتے ہیں کہ ہمیں ڈائبٹیز ہو. اور آف کورس اس میرے سے بہتر اور میں کیا ایڈوائز آپ کو دے سکتی ہوں. آف کورس ہمارے ساتھ ڈاکٹر خالد امین بھی موجود ہے. میں چاہوں گی کہ آپ اسپیشلی ڈائبٹیز پر آپ نے بہت کام کیا اور آپ کی اسپیشلٹی بھی ہے، تو اگر آپ خود بتائیں کہ نمبرز کیوں اتنے بڑے ہیں اور کس طرح سے ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اسپیشلی یہ بیماری جو ہے انڈر ڈیولپ جو ہمارا پاکستان ہے، انڈیا ہے، جو یا ماڈریٹلی ڈیولپ کنٹری ہے، ان میں زیادہ پریولنس ہو رہی ہے. اور پاکستان کوئی 5-6 سال پہلے 6 نمبر پر تھا نا دنیا میں نا اوور آل بھی ڈائبٹیز کی پریولنس جتنے لوگ پہ ہو رہے ہیں. لیکن ریسنٹلی جو ڈیٹا کلیکٹ ہوا ہے انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن نے، اس میں نمبر 3 پر آ گیا ہے آفٹر چائنا اینڈ انڈیا. وہ نمبر 1 چائنا ہے، نمبر 2 انڈیا اکارڈنگ ٹو دا پاپولیشن، اینڈ پاکستان از نمبر 3 ایٹ دا مومنٹ. بھائی نا اتنی زیادہ ہو گئی. ملٹیپل فیکٹر ہیں کہ اس میں کیوں ہو رہی ہے. ایک تو لوگوں کا جو ڈائٹری ہیبٹس ہے نا، وہ آپ دیکھ لیں کہ موسٹلی یوز کرتے ہیں جنک فوڈ یوز کر رہے ہیں ہمارے اسپیشلی ینگ پاپولیشن. اوبیسٹی ان میں انکریز ہو رہی ہے. سوڈیم بھی اس میں کردار ادا کرتا ہے؟ یہ سوڈیم کا بلڈ پریشر کے لیے ہے. اس میں زیادہ یہ جو فاسٹ فوڈ ہے، یہ فیٹ والی چیزیں ہیں، وہ زیادہ کردار کرتی ہیں کہ جو نا ویٹ انکریز کرتی ہیں. ان میں نا مینلی ایک تو یہ ہے فیکٹر کہ ڈائٹ انکریز ہو گئی، فیٹ ڈائٹ اور فیٹ فری ڈائٹ ہم کم یوز کرتے ہیں. ویجیٹیبل تو دیکھ لیں کہ ینگ پاپولیشن یوز ہی نہیں کرتی نا موسٹلی. پیزا ہے، فاسٹ فوڈ ہے، میکڈونلڈ، KFC، زیادہ ایسے جو سیٹ اپ بھی زیادہ نیو ہو رہے ہیں وہ یہی بن رہے ہیں. دوسرا ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہے. جب ہمارے زمانے میں کم از کم آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہوتی تھی نا، ہر طرح کی گیم ہم سب نے، میں نے، ڈاکٹر صاحب نے ہر طرح کی گیم کھیلی ہے نا آؤٹ. اب تو یہ ہے کہ انڈور گیمز کی ہو گئی ہیں، موبائل پر ہی زیادہ یا لیپ ٹاپ پر آپ کے بچے، ہمارے بچے سب کے وہ یہی یوز کرتے ہیں نا. تو آؤٹ ڈور تو تقریباً ڈیمینش ہی ہو گئی ہیں نا. تو یہ دونوں فیکٹر جو ہیں اگر ہم ان کو کنٹرول کر لیں تو کم از کم 60 to 70% پاپولیشن کو ہم ڈائبٹیز سے بچا سکتے ہیں. موٹو بھی انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن کا اس بار یہی تھا کہ 14 نومبر جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہم اگر 50% سے 60% کو اگر تو ہم موٹیویٹ کر لیں کو یہ ڈائٹ اپنی کنٹرول کر لیں، پلس فزیکل ایکٹیویٹی انکریز کر لیں، ویٹ نہ بڑھنے دیں، تو ہم اپنی بیماری کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ہاں جی. اور آف کورس جیسے میں نے پہلے کہا کہ نمبرز کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ فوری طور پہ اسٹیٹسٹکس جس طرح سے ہمیں دکھ رہی ہیں، بڑی مشکل صورتحال ہوں گی آگے چل کے. نیکسٹ جنریشن کے لیے بڑا مشکل ہوگا اپنی صحت کا خیال رکھنا. کتنا ضروری ہے کہ ایک ہیلدی اور بیلنس ڈائٹ، اور جیسے آپ نے مینشن کیا فزیکل ایکسرسائز، تو یہ بڑی بیسک سے چینجز ہیں جو کہ آپ کر سکتے ہیں. کیا اگر جینیٹیکلی آپ کی فیملی میں یہ رننگ بھی ہو ڈائبٹیز، پھر بھی اگر آپ اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں تو کیا آپ لیس لائکلی بنا سکتے ہیں اس چیز کو کہ آپ کو ڈائبٹیز ہو؟ اس میں یہ کہ فیکٹرز تو ڈفرینٹ ہیں. ایک تو جینیٹیکلی ہے، جن کی فیملی میں ڈائبٹیز ہے، پیرنٹس میں ہے، سبلنگز میں ہے، ان کو چانسز ڈائبٹیز کے ہوتے ہیں. اس کے بعد جیسے آپ نے کہا کہ جو ہماری لائف سٹائل ہے اس کو ہمیں چینج کرنا ہوگا، سیڈنٹری ہیبٹس کو ہمیں چھوڑنا ہوگا، اپنی ڈائٹ جو ہے ہم نے بیلنس کرنا ہوگی. اب دیکھیں ڈائبٹیز کی مینجمنٹ کے بارے میں ایکسپرٹس یہی بتاتے ہیں کہ ڈائبٹیز کے 3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں. یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ نے صرف اس کی ٹیبلٹ لے لی یا انسولین انجیکشن لگا لی اور میٹھا کھاتے رہیں. آپ نے سب سے پہلے ڈائٹ کنٹرول کرنا ہوگا، بیلنس ڈائٹ لینا ہوگی. اس کے بعد پھر اپنے ٹریٹمنٹ بھی کرنا ہوگا، اور پھر آپ نے ایکسرسائز کرنی ہوگی. یہی تو 3 کازز جیسے پروفیسر صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ اوبیسٹی ہے، اوور ویٹ ہے، اور فزیکل ان ایکٹیویٹی. ان 3 چیزوں پہ ہم نے خاص طور پہ نظر رکھنی ہے، تب ہی جا کے ہم ڈائبٹیز کا مقابلہ کر سکیں گے. اور کوئی مشکل نہیں ہے، ہم ڈائبٹیز پہ کنٹرول کر سکتے ہیں ان چیزوں کو اپنا کے، اپنے لائف سٹائل کو چینج کر کے. اور کتنی اس میں کمپلیکیشنز ہیں، اس میں نیوروپیتھی ہو جاتی ہے، پیریفرل نیوروپیتھی، آپ کے پاؤں جو ہے وہ سن ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کا کڈنی فیل ہو جاتے ہیں، اسی طرح آپ کی آنکھ کی بینائی چلی جاتی ہے، پھر سٹروک کے ایلیمنٹس. ڈائبٹیز جس شخص کو ہے اس کو ایک عام تندرست شخص سے ڈبل چانسز ہیں کہ اس کو فالج بھی ہو سکتا ہے، اس کو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے.
اس کے ہارٹ اٹیک سے مرنے کے چانسز ایک عام آدمی سے زیادہ ہیں اور اس کو فالج ہونے کے چانسز ایک عام آدمی سے زیادہ ہیں. تو یہی 3-4 چیزیں ہیں جن کو ہم اپنا کے ڈائبٹیز پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. کارڈیک فیسلٹیز کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی اور ڈیفینیٹلی ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. اسپیشلی یوزلی اگر آپ کو کسی ہاسپٹل جانا پڑتا تھا تو کافی آپ کو وقت لگ جاتا ہے, راستے میں یا تو دیری ہو جاتی ہے, ڈفرینٹ ایشوز کی وجہ سے آپ وقت پر نہیں پہنچ پاتے ہیں اور جس کی وجہ سے یا تو چیزیں جو ہے وہ کرٹیکل اسٹیج پر پہنچ جاتی ہیں یا آف کورس ڈیتھ جو ہے وہ ہو جاتی ہے پیشنٹ کی. تو اس حوالے سے بھی بتائے گا کہ ابوا ایگزیکٹو کلینک میں کس طرح سے کارڈیک پیشنٹس کے لیے فیسلٹیز جو ہیں وہ پرووائڈ کی جاتی ہیں. ہم راؤنڈ دا کلاک ادھر فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں کہ راؤنڈ دا کلاک ڈاکٹرز اویلیبل ہوں گے کہ جو امیڈیٹلی جو بھی پیشنٹ آیا وتھ چیسٹ پین یا سسپیشن ہے جس کو شک ہے. ڈائبٹیز تو موسٹلی پین ہوتی بھی نہیں کئی بار نا, ویک کمپلینٹ ہوتی ہے, کوئی گھبراہٹ کے ساتھ آ گیا, سویٹنگ کے ساتھ آ گیا, تو ابھی پیشنٹ جو بھی ہم شک ہوگا اس کو امیڈیٹلی ہم ادھر ایڈمٹ کریں گے, انویسٹیگیٹ کریں گے. بلڈ انویسٹیگیشنز بھی ہیں, ECG بھی ہے اور ہم الٹرا ساؤنڈ بھی ہارٹ کی کر سکتے ہیں. جو بھی اسپیشلسٹ اویلیبل ہوں گے راؤنڈ دا کلاک نا 24 آور ادھر ایگزیکٹو کلینک میں. تو جس کو بھی ہوا امیڈیٹلی جو بھی ہم نے فردر کرنا ہے, ایک تو پرائمری پریونشن ہوتی ہے کہ ہم نا پرائمری کیتھیٹرائزیشن کر دیتے ہیں آج کل نا. امیڈیٹلی اگر تو کنفرم ہو گیا کہ اس کو ہارٹ پرابلم ہے, ہم اس کو اب ٹیچنگ ہاسپٹل میں شفٹ کر دیں گے تو ان کا ہم اسٹنٹ ڈال سکتے ہیں امیڈیٹلی نا وداؤٹ اینی فردر ڈیلنگ, بھائی ان کا کوئی ہارٹ ڈیمیج ہی نہ ہو. اور کارڈیک کے حوالے سے جو ڈفرینٹ پرابلمس, دین اگین اٹس آلسو این ایشو جو کہ بڑا پریولنٹ ہے سوسائٹی کے اندر اور ہمیں بہت سارے کیسز دیکھنے کو ملتے ہیں. یہاں تک کہ جہاں پر پہلے اراؤنڈ 50-60s میں جا کے آپ کو ہارٹ پرابلمس ہوتی تھیں, آج کل میئرلی 20 and 30 years old are facing the same issues. اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے. یہاں ہمارا اگین از اٹ آر لائف اسٹائل, کیا ہم خود اس میں امپروومنٹ کر سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی یہی لائف اسٹائل ہے. جنک فوڈ, وہی بات ہم کریں, جنک فوڈ ہے, فزیکل ان ایکٹیویٹی, ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں ینگسٹرس کے اندر. یہی چیزیں آگے لے کے اوور ویٹ ہو رہا ہے, موٹاپا اس میں آ رہا ہے, یہ ساری کمپلیکیشن, بلڈ پریشر بھی آ رہا ہے اس میں, ڈائبٹیز بھی آ رہی ہے. اور ابوا کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں, ایگزیکٹو کلینک میں ہمارا راؤنڈ دا کلاک 24/7 ہمارے ایکسپرٹس موجود ہوں گے. ہمارے لیٹسٹ گیجٹری میئرز وہاں پہ آ چکے ہیں, لیٹسٹ وہاں پہ ہمارے ایکو کی مشینیں وہ بھی موجود ہیں, اور ہماری ایمبولینس راؤنڈ دا کلاک ویل اکوپڈ ہے جس میں ساری فیسلٹیز ایون وینٹیلیٹر تک کی فیسلٹی اس ایمبولینس میں موجود ہے. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ انٹرنیشنلی بڑے لمبے کیوز ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے پیشنٹس انفیکٹ انٹریٹڈ رہ جاتے ہیں, وہ ان کی ٹریٹمنٹ تک بات ہی نہیں پہنچ پاتی ہے کیونکہ وہ اتنا لمبا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک اٹس اے ریئلی گڈ تھنگ کہ فیصل آباد شہر کے اندر, اینڈ آئی تھنک دیٹس ایون مور امپورٹنٹ, یہ کھرلیاں والا میں اف آئی ایم کریکٹ جو ہے موجود ہے ابوا ٹیچنگ ہاسپٹل. تو بڑے فیصل آباد شہر کے لیے بڑا ایک امپورٹنٹ اسٹیپ ہے, بیکاز فیصل آباد میں اس سے پہلے کسی بھی طرح کی فیسلٹیز جو ہیں اس لیول پر موجود نہیں تھیں. اس کے ساتھ ساتھ میں اور ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ابوا ہاسپٹل کے اندر وی ہیو اپلائیڈ فار انسپیکشن فرام ہوٹا, پنجاب ہوٹا, وہ کہتے ہیں ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن اتھارٹی. انہوں نے ایک وزٹ کر لیا ہے, سیکنڈ وزٹ ان کا ڈیو ہے. تو انشاءاللہ نیئر فیوچر میں فیصل آباد کے عوام کے لیے ہم کارنیل ٹرانسپلانٹیشن, آنکھوں کی کارنیک پہ بند کاری وہ سٹارٹ کر رہے ہیں. اسی طرح کڈنی کا ٹرانسپلانٹ کی سہولت ہم شروع کر رہے ہیں, لیور ٹرانسپلانٹ کی کر رہے ہیں. وہ ہمارا سارا پروسیس ان دا وے ہے. انشاءاللہ نیئر فیوچر یو ول سی ود ان 2-3 months وی ول اسٹارٹ کارنیا, کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ آلسو. تو جی جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا اور بڑا بریفلی آف کورس چیزوں کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے وقت ہمارے پاس ہمیشہ ہی کام ہوتے ہیں, تو ہماری کوشش ہوگی ڈفرینٹ ایسپیکٹس کے بارے میں بات کریں. ابوا ایگزیکٹو کلینک کل کینال روڈ کے اوپر اوپن ہو جائے گا, ڈفرینٹ سروسز آپ کو وہاں پہ ملیں گی اینڈ مزید بھی گفتگو کریں گے ڈفرینٹ چیزوں کے حوالے سے, کچھ آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے, کچھ کیا فیسلٹیز ابوا ایگزیکٹو کلینک میں آپ کو ملیں گی. لیکن کیونکہ بریک کا وقت ہے, چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, کہیں مت جائیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. سٹی 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے بات کر رہے تھے ابوا ایگزیکٹو کلینک کے حوالے سے. کینال روڈ پہ کل اس کی اوپننگ ہوگی اور آپ لوگوں نے بریک میں جانے سے پہلے ایک ویڈیو بھی دیکھی جہاں پر آپ نے دیکھا کہ ابوا ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر میں کس طرح کی فیسلٹیز آپ کو اویلیبل ملیں گی اور بہت ہی
लेट मी जस्ट से कि एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज़ हैं जो कि इंटरनेशनल पेशेंट्स को भी अट्रैक्ट करेंगी, और फैसलाबाद शहर के लिए आई थिंक डेफिनेटली इट्स लाइक अ स्टेप फॉरवर्ड, बिकॉज बहुत वक्त से या तो लाहौर जाना पड़ता था या इस्लामाबाद जाना पड़ता था. इनफैक्ट इंटरनेशनली भी बहुत सारे लोग ट्रैवल किया करते थे इलाज के लिए, और जहाँ पर पहले फैसलाबाद के शहरियों को और शहरों का रुख करना पड़ता था, अब हो सकता है कि बाहर से लोग और फैसलाबाद के लोग और साथ ही साथ पाकिस्तान के दूसरे शहरों से लोग जो है वो फैसलाबाद शहर की तरफ अट्रैक्ट होंगे अपने ट्रीटमेंट करवाने के लिए. तो आई थिंक इट्स रियली अ गुड इनिशिएटिव जो कि फैसलाबाद के शहरियों को स्पेशली मिल रहा है, स्पेशली कार्डियक पॉइंट्स के हवाले से या फिर डायबिटीज़ के हवाले से अगर हम बात कर लें. ये बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो कि अब एग्जीक्यूटिव क्लिनिक के अंदर फौरी तौर पर डील किए जाएंगे. इसके साथ साथ ये बताता चलो कि अभी तक जैसे आपने बात की कि ना सिर्फ इस एरिया से बल्कि पाकिस्तान के डिफरेंट सिटी से, सक्खर से, पेशावर से, हमारे पास कोयटा से काफ़ी सारे केसेस आ चुके हैं और अब्वा हॉस्पिटल में कार्डियक सर्जरी हो चुकी है. अभी तक हमने अब्वा में तकरीबन को 70-80 के करीब कार्डियक सर्जरीज हम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह. और इसी तरह से जो कार्डियोलॉजी के पेशेंट हमारे सैटेलाइट क्लिनिक 5-6 हमने स्टार्ट किए हैं, लाइक जंग है, लैया है, शोरकोट है, इसी तरह से जनावाला है, हम सैटेलाइट क्लिनिक स्टार्ट कर चुके हैं. हमारी टीम ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो टाइम टू टाइम लैया में विजिट करती है, पेशावर में गए हैं, सक्खर में, ये सारे एरियाज में विजिट करके ये हमारे पेशेंट वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह अट्रैक्ट हो रहे हैं और बड़े कॉन्फिडेंटली हमारे अब्वा हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करवा चुके हैं. जैसे मैंने आपको बताया 70 से 80 के करीब कार्डियक सर्जरीज हो चुकी है और इसी तरह हमने 500 से ज़्यादा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी के केसेस भी कर चुके हैं. वैल्यूज़ इंशाल्लाह ऐड होती जा रही हैं. इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी जिसको टेस्ट प्रोसीजर्स कहते हैं, कीमो एम्बोलाइजेशन और एब्लेशन के प्रोसीजर्स हैं, लाइक ब्रेस्ट कैंसर है, उसमें उनका ट्रीटमेंट उन इंजेक्शंस के थ्रू कर रहे हैं. डॉक्टर फयाज साहब लिवर के कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं. बड़ी अच्छी जो वैल्यूज़ हैं वो ऐड होती जा रही हैं. बिल्कुल. और डॉक्टर साहब ट्रांसप्लांट के हवाले से आपको पता है कि बड़ी लिमिटेड सर्विसेज पहले फैसलाबाद के अंदर मौजूद थी, और इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर बड़े लिमिटेड हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर ये फैसिलिटी मौजूद है. तो कितना अच्छा रहेगा ये फैसलाबाद के शहरियों के लिए और ओवरऑल पाकिस्तान के लिए कि अब ये सहूलत अब्वा हॉस्पिटल में मौजूद हो. लिमिटेड बल्कि तो फैसलाबाद में तो है ही नहीं ना है ही किसी नहीं है, किस्म बिल्कुल की जी, है ही ट्रांसप्लांट ना, अदर देन कार्नियल. पाकिस्तान में भी बड़े लिमिटेड हाँ जी, एक सेटअप में होती है. लिवर और किडनी का तो ट्रांसप्लांट मोस्टली इस्लामाबाद, लाहौर या दूसरे कराची में हम रेफर करना पड़ता है. अब विद द पैसेज के हम अब्वा में स्टार्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो विद इन इसी नेक्स्ट ईयर में इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगे ना वो तीनों जो डॉक्टर साहब ने बताए हैं कि लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट और कार्नियल ट्रांसप्लांट. तो अब प्लान में है, ग्रेजुअली वो हो रहा है, सेटअप बिल्ड अप हो रहा है, तो इंशाल्लाह वो ना नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएंगे. तो डॉक्टर साहब ट्रांसप्लांट के हवाले से अगर बात करें, अब एक तो एक्सीडेंटल इंजरी की वजह से आपको डेफिनेटली ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है. क्या इसके अलावा भी कोई फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जो कि लाइफस्टाइल फैक्टर्स हों शायद, जो कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं ओवर टाइम? मोस्टली जो किडनीज का है वो तो ये डायबिटीज़ ही है ना, जो सबसे कॉमन अभी तक इंटरनेशनल डाटा कलेक्ट हुआ है कि डायबिटीज़ की वजह से जो ना किडनी फेलियर हो जाता है. और पेशेंट के लिए तो है ही है वो बर्डन, फैमिली के लिए बर्डन है फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ ना. सारी ज़िंदगी उनको किसी हॉस्पिटल में धक्के खाने पड़ते हैं कि डायलिसिस के लिए जा रहे हैं कभी कभी, और वो ज़्यादा देर चल नहीं सकते डायलिसिस ना, क्योंकि इन्फेक्शन हो जाती है और कोई कॉम्प्लिकेशन डायलिसिस की हो जाती है. तो अल्टीमेटली हम तो यही कहते हैं कि अगर तो पेशेंट है, यंग पेशेंट है बिलो 60 ईयर, तो हम तो प्रेफर करते हैं कि उनको ट्रांसप्लांट का गाइडलाइन दे दें कि ओवरऑल ना, और भी यंग 30 ईयर 40 ईयर में टाइप 1 अगर डायबिटीज़ है कि जो बच्चों में हो जाती है, तो अल्टीमेटली वो 30 तक वो कोई ना कोई ड्यू टू हमारी डाइटरी हैबिट्स की वजह से वो जल्दी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती हैं. तो इसलिए परमानेंट ट्रीटमेंट तो ट्रांसप्लांट ही है ना किडनी के लिए. तो पेशेंट के लिए भी एक बार तो बर्डन थोड़ा बहुत होगा, लेकिन फिर रेस्ट ऑफ लाइफ उसके लिए वो आरामदेह गुजर जाती है, बोथ फॉर द पेशेंट एंड द फैमिली. तो डॉक्टर साहब इज देयर एन आइडियल एज फॉर अ पेशेंट कि उस जिसके बाद अगर वो ट्रांसप्लांट कराते हैं तो दैट कुड बी रिस्की? हम भी आफ्टर 60 ईयर तो रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है पाकिस्तान में ना. एवरेज एज जो है 60-70 एवरेज एज है ना अकॉर्डिंग टू द डाटा ना. तो इसलिए वो उसके बाद अगर पेशेंट को प्रेजेंट करता है तो फिर तो उसका नहीं है. बिफोर इसके
60 یا 50 کے اس ایج میں کروا لینا چاہیے نا ٹرانسپلانٹ اگر تو. اور کیا کوئی رسک فیکٹرز بھی ہوتے ہیں فار ایگزامپل جن کی وجہ سے آپ کسی پیشنٹ کو اب آئیڈیل نہیں سمجھیں گے فار اے ٹرانسپلانٹ؟ ہاں اگر تو فرسٹ تو جو کہ گورنمنٹ نے رولز بنائے ہیں کہ اگر تو کہ ڈونر کا فرسٹ ڈگری وہی بلڈ ریلیٹیو ہونا چاہیے جو ڈونر دے بوتھ لیور کے لیے بھی اور کڈنی کے لیے بھی. وہ اگر تو ریلیٹیو ہے تو پھر تو بڑے اچھے ریزلٹس آتے ہیں نا. تو اس کے بعد بھی اگر ڈائبٹیز کی وجہ سے ہے تو پھر بھی بعد میں بھی یہ نہیں ہے کہ ڈائبٹیز کنٹرول نہ رکھے پھر کمپلیکیشن ڈیولپ ہو جائیں گی, کڈنی پھر ڈیولپ ہو جائیں گے. جو پرائمری ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے چیزیں ڈیمیج ہو رہی ہیں ان کو بعد میں بھی کنٹرول رکھے نا آفٹر ٹرانسپلانٹ. لیور کے لیے بھی ہے جو اگر ہیپاٹائٹس سی کی وجہ سے ہو رہا ہے یا الکوہل انٹیک کی وجہ سے ہو رہا ہے. جو ہمارے سیٹ اپ میں تو پاکستان میں تو چلے الکوہل ابیوز کم ہے ایز کمپیئر ٹو یورپین اور ادر ویسٹرن کنٹریز, تو لیکن ہیپاٹائٹس سی میرا خیال بہت پریولنس ہے اسپیشلی ان فیصل آباد سراؤنڈنگ ایریاز میں نا. تو اس کی وجہ سے پہلے لوگوں کو جانا پڑتا تھا دوسرے شہروں میں یا چائنا انڈیا میں. تو اب اگر ادھر فیسلٹیز ہو گئیں تو پھر وہ بہت اچھی بات ہے نا کہ ان کی تو کاسٹ آف ٹریٹمنٹ بھی کافی کم ہو جائے گی. اور اپنے ہوم ٹاؤن میں اگر کوئی بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے تو سارے ریلیٹیوز امیجیٹلی اویلیبل ہوں گے تو ان کے لیے ایزیلی فیسیلیٹیٹ ہو جائے گا. بالکل. اور کارنیا ٹرانسپلانٹ کی بھی اگر بات کریں آئی تھنک دیٹس ویری ویری ریئر ٹریٹمنٹ جو کہ اراؤنڈ دا ورلڈ پرووائڈ کی جاتی ہے. کیا انڈر لائنگ ایشوز ہو سکتے ہیں جیسے کہ ڈائبٹیز کی بات کی وچ کین ایونچولی لیڈ ٹو آئی پرابلمز اور سائٹ پرابلمز؟ اس کے علاوہ کیا فیکٹرز ہیں جن سے آپ کی کارنیا افیکٹ ہو سکتا ہے؟ کارنیا ٹرانسپلانٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے ڈائبٹیز سے, کیونکہ ڈائبٹیز کی کمپلیکیشن جو ہوتی ہیں وہ تو بالکل پیچھے آنکھ کے پچھلے حصے پہ جا کے وہ نروز پہ افیکٹ کرتی ہیں, وہ کرتی ہیں افیکٹ. لیکن کارنیا بعض کا کسی کو کارنیل انجری ہوتی ہے یا پیدائشی طور پہ کوئی بچے جیسے اندھا پن کا شکار ہوتے ہیں, بلائنڈ ہوتے ہیں, وہ کارنیا کو اپنا ریپلیس کرنے سے, کارنیا کو ٹرانسپلانٹ کرنے سے ان کی ویژن بحال ہو جاتی ہے. تو یہ ابھی فیصل آباد میں سب سے پہلے پائنیئر ہمارے تھے پنجاب میڈیکل کالج میں جو آپتھلمالوجی ڈپارٹمنٹ ہے انڈر دا لیڈرشپ آف پروفیسر ڈاکٹر سلطان, انہوں نے سٹارٹ کیا تھا. اور اسی طرح ہمارے ڈاکٹر عارف ہمارے پاس موجود ہیں, ہمارے ابا کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف آپتھلمالوجی ہیں. ہی از آلسو ویل ٹرینڈ ان کارنیا ٹرانسپلانٹیشن, ایون وٹریو ریٹینل سرجری, موسٹ کمپلیکیٹڈ سرجری بھی وہ کرتے ہیں. تو اس میں ابھی ہمارا جیسے ہی انسپیکشن کمپلیٹ ہوتی ہے ہمیں پرمیشن ملتی ہے تو ہم انشاءاللہ سری لنکا سے وہ لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں کارنیا. ایک تو اور کنٹریز ہیں, امریکہ سے ایک ہماری تنظیم ہے ڈاکٹرز کی اپنا, وہ بھی ہمیں کارنیا وہاں سے ڈونیٹ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ فیصل آباد کی پبلک کے لیے ایک بہت اچھی یہ خوشخبری ہوگی کہ انہیں یہاں پہ فیصل آباد میں ایک سینٹر آلریڈی چل رہا ہے. وہ بعض اوقات کبھی کسی مسلک کے تحت اس میں کمی بیشی آ جاتی ہے, تو ہم اس کو انشاءاللہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آپ کی دعاؤں سے, اور یہ بہت بڑا بریک تھرو ہوگا فیصل آباد میں. آپ نے بالکل بگننگ میں ابوا کا امپورٹنس اور جو سگنیفیکینس ہے اس نام کا آپ نے اس کے حوالے سے بتایا. اس پروجیکٹ کے پیچھے, اس انیشیٹو کے پیچھے کیا سوچ تھی؟ اس کے پیچھے یہ تھی جو ہمارے اونر ہیں خرم افتخار صاحب, ان کے فادر مرحوم حاجی افتخار الدین صاحب, وہ بہت ہی ان کا ایک دین سے لگاؤ تھا اور اللہ والے لوگ تھے. ان کا یہ ویژن تھا کہ جس چیز کا بھی نام رکھنا نا وہ اللہ رسول کی نسبت سے ہی رکھنا ہے. ان کا یہ ویژن تھا کہ ان کی برکت سے سارا کچھ چل رہا ہے اور ان کی برکت سے سارا کچھ چلے گا انشاءاللہ. اسی چیز سے, اسی نسبت سے ابا کا نام رکھا گیا. اور ابا میں ویژن یہ ہے کہ میکسیمم فیسلٹی. آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں سرور فاؤنڈیشن کی کولیبریشن سے وی ہیو ٹریٹڈ تھاؤزنڈز آف کیسز, ہیپاٹائٹس سی کے کیسز چودھری سرور فاؤنڈیشن کی کولیبریشن سے. ابا ان پیشنٹ کو کیٹر کر رہے ہیں, وہ ہمیں ڈونیشنز بھی دے رہے ہیں. کچھ ابا کی ڈونیشنز ہیں وہ اب ایگزیکٹ بتائی نہیں جاتی کہ کہا گیا کہ آپ نے کوئی ایسی چیز نہیں بتانی, لیکن ہمارے پاس تھاؤزنڈز کیسز جو ہیں وہ فری ٹریٹمنٹ لے چکے ہیں. ہیپاٹائٹس کے ٹریٹمنٹ, نہ صرف انویسٹیگیشن, ان کے ٹیسٹ سارے ہیپاٹائٹس کے, اور ان کا ٹریٹمنٹ 6 مہینے کا, بے شک وہ انجیکشن ہے, بے شک وہ ٹیبلٹس ہیں, وہ سارے لوگ مستفید ہو رہے ہیں. اور یہی چیز ہے کہ غریب لوگوں کی خدمت کرنا. ٹھیک ہے ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہے, اکارڈنگلی وہ بھی چلتا ہے, جیسے ایک اچھے افورڈنگ لوگ آتے ہیں وہ اپنا ٹریٹمنٹ بھی کرواتے ہیں, لیکن غریب لوگوں کی خدمت بھی ایک ان کا ایم ہے.
ویسے بھی ہمارا ملک تو اس لیے مشہور ہے کہ چیریٹی کے حوالے سے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کے حوالے سے ہم کبھی پیچھے نہیں رہتے ہیں. تو آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو. مزید بھی گفتگو کریں گے لیکن کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے, بالکل چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی ابوا ہاسپٹل کے حوالے سے. ابوا ایگزیکٹو کلینک جو کہ اب کینال روڈ پر بھی موجود ہے, جہاں پر ڈفرینٹ طرح کی ٹریٹمنٹس آفر کی جا رہی ہیں. کچھ ٹریٹمنٹس جو کہ میں مینشن کرتی چلوں, کاسمیٹک کے حوالے سے کچھ ٹریٹمنٹس آپ کو ملیں گی, ساتھ ساتھ ریڈیولوجی, اور یہ ساری جو ہیں یہ ایکسٹرنل ٹریٹمنٹس ہے. کوئی بھی جو ہے وہ ان ڈیپتھ ٹریٹمنٹ کے لیے آپ کو ابوا ہاسپٹل جو کہ کھرلیاں میں موجود ہے وہاں پر موو کر دیا جائے گا. لیکن فوری طور پہ جو امیڈیٹ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کو لازمی طور پہ اس ایگزیکٹو کلینک میں مل سکتا ہے, جس میں کارڈیولوجی کے حوالے سے بھی فیسلٹیز اویلیبل ہیں, ریڈیولوجی کے حوالے سے بھی فیسلٹیز اویلیبل ہیں. اور ڈیفینیٹلی آئی تھنک اٹس اے ویری ویری گڈ انیشیٹو, اسپیشلی پیشنٹس کے حوالے سے جن کو یا تو دیری یا تاخیر سے ٹریٹمنٹ ملنے کی وجہ سے جن کی کمپلیکیشنز بڑھ جاتی ہیں. تو آئی تھنک اٹس اے ویری ویری گڈ انیشیٹو. بریک میں جانے سے پہلے ہم اس حوالے سے بھی بات کر رہے تھے کہ بیہائنڈ دا انٹائر پروجیکٹ دا ایم از کہ اسپیشلی لوگوں کی مدد کی جائے, ایکچولی میں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, ان کی جو مشکلات ہیں اور مشکل وقت جو کہ اللہ معاف کرے کسی فیملی پر کبھی نہ آئے, اس میں ان کے لیے آسان طریقے سے جو ہے ان کو سہولیات موجود ہوں, چاہے ان کے پاس ایون اگر وہ افورڈ نہ بھی کر سکتے ہیں تب بھی ان کو ٹریٹمنٹ فراہم کیا جائے. یہ ایک بہت ہی پازیٹیو انیشیٹو, اینڈ آئی تھنک اٹس سم تھنگ ٹو ایکچولی لرن فرام اینڈ فالو ایز ویل. اور لوگوں کو بھی اس طرح کے انیشیٹوز کی طرف آنا چاہیے. ٹیل می مور اباؤٹ کہ اس کے پیچھے جو تھاٹ پروسیس تھا اور کس طرح سے لوگوں کی مدد ہو رہی ہے ایٹ دا مومنٹ. ایوری اسٹیپ پر ہو رہی ہے. جو بھی پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو اس کو تو اگر تو وہ کہہ دیتا ہے آ کر کے ریسیپشن پر کہ جہاں سلپ بنتی ہے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے, ڈیفرینٹ کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں, تو اس کے مطابق ان کو انٹرٹین کر لیا جاتا ہے. ایون کہ میڈیسن بھی ہم اپنی طرف سے فیسیلیٹیٹ کر لیتے ہیں ہاسپٹل میں. انڈور بھی جتنی دیر کپل آف ڈیز 3-4 دن کا جتنا, اور شارٹ اگر ایڈمیشن ہے, کوئی سرجری ہے ان کی, تو وہ بھی ہم ہاسپٹل کی طرف سے وہ کر لی جاتی ہے نا. اینڈ اگر کوئی شخص جس کو سرجری کی ضرورت ہے, میڈیسن کی تو بات کریں, بٹ کمپلیکیٹڈ سرجریز کی اگر ہم بات کریں, بچوں میں بہت ساری ڈیزیزز جو ہیں اللہ معاف کرے آج کل دیکھنے کو ملتی ہیں, تو ان کے حوالے سے بھی ٹریٹمنٹ اویلیبل ہوتا ہے. ہاں جی, میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے. ابھی بچوں کے لیے سرجن ادھر اویلیبل نہیں ہے, وہ بھی ریسنٹلی انشاءاللہ ابھی ہو رہے ہیں, کر رہے ہیں ان کو انٹرٹین, تو وہ بھی ہو جائے گی ود ان کپل آف منتھس نا بچوں کی سرجری کے لیے. ٹھیک ہو گیا. باقی آرتھوپیڈک کی ہے, باقی میڈیسن کی ریگارڈنگ بہت ساری فیسلٹیز اویلیبل. بالکل, یعنی کہ بہت ہی ایک خوبصورت سوچ ہے آئی تھنک اس پروجیکٹ کے. آگے چلتے ہوئے لیٹس سے 5 years ڈاؤن دا لائن, 10 years ڈاؤن دا لائن, کیا ویژن ہے؟ ویژن تو یہی کہ جو بھی ریسنٹلی انٹرنیشنلی اویلیبل ہیں ٹریٹمنٹ جو پاکستان میں پریویسلی اویلیبل نہیں ہے, ان کو ساروں کو ڈاکٹروں کو انگیج کیا جائے. ایون کہ یہ بھی پلان ہے ہمارے چیف ایگزیکٹو کا کہ فورن سے بھی ڈاکٹر آ سکتے ہیں نا, ویکلی منتھلی جو بھی ان کے شیڈول بنے گا اکارڈنگ ٹو دا پیشنٹ کو بھی جتنی آؤٹ کم ہمارے پاس ہوتی ہے تو ٹرن اوور, تو اس کے مطابق وہ بھی انگیج کیے جا سکتے ہیں. یو ایس سے, یو کے, جو بھی ادھر اویلیبل نہیں ہے, جو ڈیلٹیز نہ اویلیبل نہیں ہے, تو وہ ان کو وہ کرنے کے لیے ہم وہ کر سکتے ہیں. اس لیے وہ فلور انٹرنیشنل ان کا نیم دیا ہے, جو فلور پرائیویٹ ہم نے بنایا ہے ہاسپٹیلٹی سینٹر کے, کہ انٹرنیشنل نہ جو بھی فورن ڈیلیگیٹس آتے ہیں کہ ان کے اکارڈنگ ٹو دا دیئر اسٹیٹس کے مطابق ہم ان کو انٹرٹین کر سکیں. بالکل, اینڈ کیونکہ ایک بہت بڑا فیکٹر کسی بھی ٹریٹمنٹ کے اندر صحیح وقت پر انٹرونشن ہے. اگر ٹریٹمنٹ صحیح ہو لیکن وقت پر نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اور چیزیں کرٹیکل ایکسٹینٹ تک پہنچ جاتی ہیں, اور یہ بڑا ضروری ہے. اسپیشلی ہم نے کارڈیولوجی کے حوالے سے بات کی, اس کے علاوہ کس طرح سے ٹائملی پریونشن جو ہے وہ کرٹیکل پیریڈ پہ پہنچنے ہوئے یا ٹائملی ٹریٹمنٹ کس طرح سے آپ کو بچا سکتے. ہمارے ہاں دیکھیں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم 500 سے زیادہ اینجیوپلاسٹی کر چکے ہیں, جن میں میجورٹی آف اینجیوپلاسٹی ہے وہ رات کے 2 بجے سے 5 بجے کے ٹائم میں کی گئی ہے. امیڈیٹلی جو ہمارے میڈیکل آفیسرز دے آر ٹرینڈ انف وہ موجود ہوتے ہیں, انیشیل ورک اپ کر کے ای سی جی کر کے امیڈیٹلی ہمارے کارڈیولوجسٹ ود ان 10 منٹس وہاں پہ پہنچتے ہیں
اور میں آپ کو ہنڈریڈز آف کیسز کی مثال دے سکتا ہوں. ریڈیولوجی کے حوالے سے بھی آئی تھنک جو میں کارڈیالوجی کی بات کر لوں, وہ رات کے 2 بجے سے 5 بجے تک کا ڈیٹا ہمارے پاس مور دین 100 کیسز ایسے ہیں جو رات کے 2:30 بجے 3 بجے ڈیورنگ ہارٹ اٹیک, ڈیورنگ پین ان کو فوری طور پہ کیتھ لیب میں شفٹ کیا گیا. ڈاکٹر محمد حسین گیلانی ویری نائس پرسن اور ڈیڈیکیٹڈ پرسن ہے. رات کے 3 بجے آپ وہاں پہ ہوتے ہیں, رات کے 2 بجے وہاں پہ ہوتے ہیں. وہ جیسے آپ نے کہا ٹائم مینجمنٹ, جیسے ہی پیشنٹ چیسٹ پین سے آئے انیشیل اس کو ٹریٹمنٹ دیا گیا اور امیڈیٹلی اس کی کیتھ لیب میں جا کے اسٹینٹنگ کر دی گئی ہے. تو اس طرح سے کافی سارے لوگوں کی زندگیاں بچ گئی ہیں. یہی ایم ہمارے یہاں پہ بھی ایگزیکٹو کلینک پہ, ہمارے ٹرین ڈاکٹر یہاں پہ ہوں گے, میڈیکل آفیسر راؤنڈ دا کلاک. جیسے ہی وہاں سے انفارمیشن پہنچے گی ڈاکٹر صاحب وہاں پہ موجود ہوں گے. انیشیل ایمرجنسی ٹریٹمنٹ دینے کے بعد پیشنٹ ول بی شفٹڈ, ایمبولینس راؤنڈ دا کلاک موجود ہے, ایمبولینس وہاں پہ لے کے جائے گی اور اس کی پرائمری انٹرونشن ہو جائے گی اور اس کو اسٹینٹنگ ہو جائے گی. اس سے پہلے کہ میں ریڈیولوجی کی طرف آؤں دوبارہ, بیکاز آپ نے ایمبولینس کا مینشن کیا, آئی تھنک دیٹس آلسو ویری امپورٹنٹ. وینٹیلیٹر کی سہولت ایمبولینس میں موجود ہے. ہمارے پاس ٹرین ٹیم موجود ہے جو ایک پیشنٹ کو وینٹیلیٹر کے تھرو شفٹ کر سکتی ہے ہماری ایمبولینس کے اندر. تو اگر کوئی کریٹیکل کیسز ہیں جہاں پر وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے, بالکل وینٹیلیٹر اس میں موجود ہے, ساری قسم کی فیسلٹیز میں ہے. ایون مائنر سرجری یا مائنر آپریشن تھے, کوئی اسٹچ لگانے پیشنٹ کو کچھ بھی کرنا, وہ ساری فیسلٹیز اس ایمبولینس میں موجود ہیں. اسٹیٹ آف دا آرٹ ایمبولینس ہمارے پاس. اور آن سائٹ کئی دفعہ آپ وہاں پہنچتے ہیں آن سین اینڈ ہارٹ ریٹ ڈراپ ہو رہی ہوتی ہے یا ہارٹ بیٹ سٹاپ ہو چکی ہوتی ہے, تو اس کے لیے بھی ڈیفیبریلیٹر کی اس کے اندر موجود ہے. ساری ایمرجنسی میئرز اس کے اندر موجود ہیں اور ٹرین ٹیم ہے. پیشنٹ کو آرام سے شفٹ کر سکتے ہیں. بریڈیکارڈی کا پیشنٹ ہے, اس کو انہوں نے کو ڈیفیبریلیٹ کرنا ہے, وہ مشین بھی موجود ہے. ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. صحیح ہو گیا. اور یہ ایک ایمبولینس فور ناؤ فی الحال ایک ہے. ہم اس کے دو کا اور آرڈر پلیس ہو چکا, 2 ایمبولینس اور آ رہی ہیں اسی طرح کی اسٹیٹ آف دا آرٹ ایمبولینس. ایک سٹی سے دوسرے سٹی میں شفٹ کرنا ہے کسی پیشنٹ کو, یا کسی دیہات سے کوئی ٹیلی فون کال آئی ہے وہاں سے بھی ہم نے شفٹ کرنا ہے, تو ہماری ایکسپرٹس کی ٹیم جائے گی وہاں سے اس کو شفٹ کر سکے گی. یہ ڈیسیژن کہ ایگزیکٹو کلینک, بیکاز وہاں پہ بھی بہت ساری جو سہولیاتیں موجود ہیں, تو کسی بھی پیشنٹ کو اگر ایمبولینس کے تھرو لایا جاتے تو کیسے ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ ایگزیکٹو کلینک میں لے کے جایا جائے یا ابا ہاسپٹل لے کر جایا جائے؟ پیشنٹ تو ایگزیکٹو کلینک پہ خود سے آئے گا نا جی. اگر ہمیں کوئی اول تو ابھی ایگزیکٹو کلینک میں پیشنٹ اپنی کنوینس پہ آئے گا, ہم اس کو مناسب سمجھیں گے تو اپنی ایمبولینس کے تھرو ابا شفٹ کریں گے. لیکن اگر ہمیں کوئی کالز آتی ہیں کہ پیشنٹ کو اپنے ٹرانسپورٹ کرنا ہے گھر سے, ہم وہ بھی سب پرووائڈ کریں گے. اس کے لیے باقی روٹین کی ایمبولینسز بھی ہیں, لیکن 1 یا 2 ایمبولینسز اور ہماری اسی طرح کی آ رہی ہیں. اگر کوئی پیشنٹ ہمیں پوری انفارمیشن دیتا ہے کہ پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک ہو چکا, اس کو شفٹ کرنا ہے, تو ہمارے ڈاکٹر جائیں گے, ٹیکنیشینز جائیں گے اور اس کو لے کے آئیں گے اسی ایمبولینس میں. اچھا, تو یعنی کہ یہ ڈپینڈنگ فرام ون کیس ٹو اندر یہ ڈیسیژن لیا جائے گا کہ کیا ریکوائرمنٹ ہے اسپیسیفکلی پیشنٹ کی. اینڈ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آف کورس کہ ریسورسز کو صحیح طرح سے الائن کرنا اور صحیح جگہ پہ ان کا استعمال کرنا, اور کریٹیکل پیشنٹس کے لیے اسپیشلی, بیکاز ہم سب کو اپنے جو قریبی لوگ ہیں جو ہمارے پیارے ہیں ان کی زندگیاں سب کو بڑی عزیز ہوتی ہیں. تو ہر کوئی یہی چاہے گا کہ ٹائملی پریونشن ہو, ٹائملی انٹرونشن ہو اور ٹائملی ٹریٹمنٹ کیا جائے. اور میں ریڈیولوجی کی طرف آنا چاہوں گی. تھوڑا سا بتائیے گا کہ ایگزیکٹو کلینک, ابا ایگزیکٹو کلینک میں کس طرح کی ریڈیولوجی کی فیسلٹیز اویلیبل ہیں؟ ایک تو روٹین انویسٹیگیشن ہے نا, یہ جو ایکس رے ہو گیا, سی ٹی اسکین کی بھی مشین ادھر انسٹال ہو رہی ہے نا, تو ایکو تو آلریڈی, الٹرا ساؤنڈ یہ تو ساری اویلیبل ہوں گی نا. تو ابھی ایم آر آئی کا پلان نہیں ہے, وہ بھی انشاءاللہ ود دا پیسیج آف ٹائم جیسے جیسے پروگرس ہوگی, ٹرن اوور ہوگی پیشنٹس کی, تو اگر وہ ڈیمانڈ ہوئی اس سیٹ اپ میں تو وہ بھی ایم آر بھی انسٹال ہو جائے گی. تو جو پروسیجر ہیں شارٹ ایڈمیشن کے پروسیجر, الٹرا ساؤنڈ گائیڈڈ بیوپسی ہے یا وہ ایسپریشن کوئی پاس کی ہے یا کوئی اور وہ بریسٹ کی کوئی نوڈ ہے اس کی بیوپسی ہے, تو وہ تو امیڈیٹلی ایٹ دا ایگزیکٹو کلینک ہو جائے گی اسی وقت الٹرا ساؤنڈ گائیڈڈ. صحیح. اور یوزلی اسپیشلی ود سرٹن ڈیزیزز لائک آئی سیڈ بیفور, ٹائم از ویری امپورٹنٹ. اور ٹائملی اگر آپ کا ڈائگنوسس ہو جاتا ہے, جو کہ آپ کو پہلے بھی پتہ ہے کہ فیصل آباد شہر میں پہلے یہ سروس اسپیشلی کینسر ٹریٹمنٹ کو لے کے بہت کم ایریاز میں موجود تھی, اور اب آپ کو لاہور جانا پڑتا. تو اٹس ایکچولی اے ویری گڈ تھنگ کہ آپ فیصل آباد شہر کے اندر یہ فیسلٹیز آپ کے ڈور اسٹیپ پہ موجود ہیں. جیسے کہ ہم نے مینشن کیا ایمبولینسز کے حوالے سے بھی ایک ایمبولینس موجود ہے جس کے اندر وینٹیلیٹر سے لے کر آپ کو چھوٹی سرجریز تک
جو ہے پرووائڈ کی جا سکتی ہیں. ٹرینڈ لوگ جو ہیں میڈیکل سٹاف اویلیبل ہوگا اس ایمبولینس کے ساتھ. ساتھ ہی ساتھ میں ایک دفعہ پھر مینشن کرتی چلوں کہ ابوا ایگزیکٹو کلینک کینال روڈ کے اوپر کل کھل جائے گا, اور ساتھ ہی ساتھ ابوا ہاسپٹل جو کہ کھلے والا میں موجود ہے, وہ وہاں پر بھی سرجیکل آپریشنز بھی اویلیبل ہیں, اور ساری سروسز جس کے حوالے سے ہم نے کچھ بات بھی کی, ریڈیولوجی کے حوالے سے بات کی, کارڈیولوجی کے حوالے سے بات کی, اور یہ صرف ہم کچھ اسپیشلٹیز مینشن کریں, اور بھی بہت ساری اسپیشلٹیز لازمی طور پہ موجود ہے. بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے, اور جتنا خوبصورت نام ہے اتنا ہی خوبصورت مشن ہے, ویژن بھی اتنا ہی خوبصورت ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ نے ہمیں آج کے شو کے لیے جوائن کیا. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. میں آپ لوگوں سے کل ملوں گی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.